अस्सलामु अलैकुम। गुमशुदा जासूस। काउंटर गर्ल ने उस मोमिर खातून को बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखा जो अपना चर्मी सूटकेस हाथ में लिए होटल में दाखिल हुई थी। बात थी भी हैरत अंगेज। रिलक्स होटल का शुमार शहर के तमाम होटलों में सरे फहरिस्त था। यहाँ पर हमेशा आला तबके के अफराद देखे जाते थे। दरमियाना तबके के अफराद तो डिलैक्स का नाम सुनकर ही पहलू बचाने की कोशिश करते थे, और वो इसलिए कि यहाँ के अखराजात बहुत ऊंचे थे। 8 मंजिला इमारत का एक एक गोशा एयर कंडीशन था। डिलक्स का मैनेजर चूंकि एक अमेरिकन था, इसलिए वहाँ का सारा निज़ाम मगरबी तर्ज पर था। डाइनिंग टेबल पर सर्व करने वाले स्टाफ की तनख्वाहें भी 500 से कम न थीं। डिलक्स की मुलाजमत के लिए BA और MA की डिग्री जेब में रखने वाले भी जूतियाँ चटखाते फिरते थे। ऐसी सूरत में किसी खस्ता हाल मोमिर खातून का वहाँ देखा जाना तअज्जुब ही की बात थी। सूरत, शक्ल और पहनावे के एतबार से भी वो किसी स्कूल के मिस्ट्रेस या किसी नर्सिंग अस्पताल की सिस्टर ही लग रही थी। फिर उसने अपना चर्मी बैग भी खुद ही उठाया हुआ था, जबकि सामान उठाने के लिए भी डिलक्स के बावर्दी मुलाजमीन हर वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद रहते थे। मोमिर खातून ने बड़े हाल के दरवाजे पर खड़े होकर सरसरी तौर पर वहाँ का जायज़ा लिया, फिर सीधी काउंटर की तरफ बढ़ती चली गई। काउंटर पर खड़ी हुई एंग्लो इंडियन लड़की ने बड़ी हकारत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। क्या मुझे यहाँ कोई कमरा मिल सकेगा? खातून ने काउंटर के करीब पहुंचकर अपना सूटकेस ज़मीन पर रखा, फिर रुमाल से अपना पसीना खुश्क करते हुए काउंटर गर्ल को मुखातिब किया। मैडम, मेरा ख्याल है कि आप इस शहर में नई आई हैं। काउंटर गर्ल ने, जिसका नाम लिजी था, जलाए हुए अंदाज में कहा। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा गलत नहीं है, लेकिन तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मोमिर खातून ने दोबारा अपने सवाल को दोहराया। क्या मुझे यहाँ कोई कमरा मिल सकता है? डिलक्स का पता आपको किसने दिया था? लिजी ने एक बार फिर उसे टालने की कोशिश की। टैक्सी ड्राइवर ने। क्यों? क्या डिलक्स इस शहर का सबसे अच्छा होटल नहीं है? इस बार मोमिर खातून ने कदरे नागवार अंदाज में लिजी को घूरा। आपकी मालूमात गलत नहीं है, मगर यहाँ के रेट शायद आपकी जेब बर्दाश्त न कर सके। क्या मतलब? यही कि डिलक्स के सिंगल रूम के चार्जेस भी 30 रुपया योमिया से कम नहीं है। आपको कम अज़ कम 1 हफ्ते का किराया एडवांस जमा कराना होगा। ओह, समझी। मोमिर खातून इस बार बड़े तंजिया अंदाज में मुस्कुराई, फिर लिजी को घूरते हुए पूछा, डबल रूम के बारे में तुमने अभी तक कुछ नहीं बताया। 50 रुपया योमिया, लिजी ने झल्लाकर जवाब दिया। फिर वो कुछ और भी कहना चाहती थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी निगाहें नोटों की उस गड्डी पर जमी की जमी रह गईं जो मोमिर खातून ने अपने फर कोट की जेब से निकाली थी। 100 के नोटों की गड्डी, जिसका अंदाज़ा लिजी ने 8-10 हज़ार से कम नहीं लगाया था। मुझे डबल रूम दरकार होगा, खूबसूरत लड़की, लेकिन पहली मंजिल पर, मोमिर खातून ने बड़े मुशफ़क़ाना अंदाज में कहा। फिर 100 के 4 नोट काउंटर पर इस तरह डाल दिए जैसे वो उसके लिए रद्दी की टोकरी में पड़े हुए कागज़ों के हकीर टुकड़ों से ज़्यादा अहमियत न रखते हों। दूसरे ही लम्हे लिजी को अपना लहजा तब्दील करना पड़ा। मुझे अफसोस है मैडम कि मैंने आपके बारे में गलत राय कायम की थी। कोई बात नहीं, मैं छोटी छोटी बातों का बुरा मानने की आदी नहीं हूँ। आई एम रियली एक्सट्रीमली सॉरी। लिजी ने एक बार फिर माजरत की, और इसके साथ ही रजिस्टर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप इस पर अपना नाम और पता दर्ज कर दें। मैं आपके लिए इंतहाई आरामदेह कमरा बुक किए देती हूँ। मोमिर खातून ने जवाब देने की बजाय रजिस्टर पर नज़र डाली, फिर जेब से कलम निकालकर ज़रूरी इंदराज करने लगी। लिजी ने एक बार फिर उसका तफसीली जायज़ा लेना शुरू कर दिया। उम्र के मुतल्लिक उसने 40 और 42 के दरमियान का अंदाज़ा लगाया था। कवा भी इंतहाई कमज़ोर थे, लेकिन हलकों के दरमियान तेज़ी से हरकत करने वाली चमकदार आंखें इस बात की तर्जमान थी कि वो बला की ज़हानत रखती होगी। न जाने क्यों लिजी उसके बारे में कोशिश के बावजूद कोई अच्छी राय कायम नहीं कर सकी थी। ज़रूरी कार्रवाई के बाद उसने मोमिर खातून को, जिसने रजिस्टर में अपना नाम मिसिज़ ब्राउन दर्ज किया था, पहली मंजिल पर वाक़े कमरा नंबर 21 की चाबी दी। फिर मुलाजिम के ज़रिए उसका सूटकेस भी ऊपर पहुंचवा दिया। खातून ने ऊपर जाने से कबल 50 रुपए की वो रकम भी लिजी को बतौर टिप दे दी थी, जो लिजी ने उसे लौटाने की कोशिश की थी। लिजी को एक बार फिर मिसिज़ ब्राउन के बारे में सोचना पड़ा। बज़ाहिर मिसिज़ ब्राउन उसे दरमियाना तबके की औरत नजर आई थी, लेकिन जिस शाहाना अंदाज में उसने 50 रुपए की रकम टिप दी थी, वो काबिल गौर थी। चंद लम्हात तक लिजी उसी के बारे में अपने जहन में कोई आखिरी नतीजा अखज़ करने की कोशिश करती रही। फिर दूसरे गाहकों के आ जाने की वजह से उसे मसरूफ़ हो जाना पड़ा। तकरीबन 1 घंटे बाद मिसिज़ ब्राउन दोबारा उसे हाल में नजर आई, लेकिन इस बार उसकी ज़ाहरी हालत बदली हुई थी। मेकअप कर लेने के बाद
اب وہ بے حد حسین اور خوش مزاج نظر آ رہی تھی۔ جسم پر نظر آنے والے کپڑے بھی بہت قیمتی تھے۔ حال میں کارنر کی میز پر بیٹھ کر اس نے اپنے لیے کافی طلب کی۔ پھر 10 منٹ بعد وہ دوبارہ لیزی کے سامنے موجود تھی۔ فرمائیے، لیزی نے خوش اخلاقی کے طور پر مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میرے لائق کوئی خدمت؟ ہاں، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ بڑے شوق سے لیجیے، لیزی نے جواب دیا۔ پھر فون اس کی جانب کھسکا دیا، لیکن دوسرے ہی لمحے نہ جانے اس کے ذہن میں یہ بات کیوں آئی تھی کہ اسے فون پر ہونے والی گفتگو سننا چاہیے۔ اس کی چھٹی حص بار بار اسے مجبور کر رہی تھی کہ مسز براؤن کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرے۔ چنانچہ مسز براؤن نے جیسے ہی اپنے مطلوبہ نمبر ڈائل کرنے شروع کیے، وہ ایک رجسٹر اٹھا کر کاؤنٹر کے پشت والے کمرے میں چلی گئی۔ مقصد یہی ظاہر کرنا تھا کہ وہ کسی فوری ضرورت کے تحت ہی وہاں سے ہٹی تھی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ لیزی دوسرے فون سے مسز براؤن کی گفتگو سننا چاہتی تھی۔ لیزی نے کمرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کیا، پھر لپک کر اس نے فون کا ریسیور اٹھا لیا جو کاؤنٹر پر رکھے ہوئے فون کا دوسرا ایکسٹینشن تھا۔ ہیلو، آئی ایم مسز براؤن اسپیکنگ۔ ریسیور پر اسے معمر خاتون کی آواز سنائی دی۔ آفٹر نون ڈارلنگ۔ دوسری طرف سے کسی مرد کی وزنی آواز ابھری تھی۔ میں بڑی بے چینی سے تمہاری کال کا منتظر تھا۔ کیا تم نے پروگرام کے مطابق ڈیلکس میں ہی قیام کیا ہے؟ یس، روم نمبر 21۔ آدھے گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے یہیں آ کر مل لو، میں تمہارا انتظار کروں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن ٹھہرو، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ تم ڈیلکس کی بجائے مجھ سے کہیں اور مل لو؟ کیوں؟ ڈیلکس میں کیا برائی ہے؟ احتیاطاً یہ ضروری ہے، مائی سویٹ ہنی، مرد نے جلدی سے کہا۔ تم اگر گرین کارنر آ جاؤ تو زیادہ مناسب ہے۔ نہیں، مسز براؤن نے قدرے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں اپنے ہی روم میں تمہارا انتظار کروں گی۔ رہا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا معاملہ تو وہ میں بھی بہتر سمجھتی ہوں۔ تمہاری مرضی۔ ویسے کیا تم بھی رخصت لے کر آئی ہو؟ تمہیں ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ او آئی سی، تم شاید ابھی تک مجھ سے ناراض ہو۔ ہاں، ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ شاید تم یہ بھی بخوبی جانتے ہو۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ فون پر میں تم کو اس سے زیادہ سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کروں گی۔ ویسے اتنا ضرور بتا دینا چاہتی ہوں کہ مجھ سے ٹکرا کر تم فائدے میں نہیں رہو گے۔ صاف صاف بتاؤ ڈارلنگ، میں اب بھی تمہارا مفہوم نہیں سمجھ سکا۔ زیادہ چالاک بننے کی کوشش مت کرو، مجھے حالات کا علم ہو چکا ہے۔ مسز براؤن کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ کیا یہ غلط ہے کہ تم نے ابھی اسی مشن کے لیے ایک دوسری پارٹی سے معاہدہ نہیں کر لیا ہے جس پر میں کام کر رہی ہوں؟ ڈونٹ بی سلی ڈارلنگ، تم کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو تو آدھے گھنٹے کے اندر اندر آ جاؤ، مسز براؤن نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ پھر ہلکی سی کلک کی آواز کے ساتھ ہی گفتگو کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ لیزی نے جلدی سے فون رکھا، پھر اٹھ کر دوبارہ کاؤنٹر پر آ گئی۔ مسز براؤن کو اس نے اوپر جانے والے زینوں کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ فون پر سنے جانے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ اس کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ معمر خاتون کے بارے میں لیزی کی تشویش حق بجانب تھی۔ سنی ہوئی باتوں کے بعد لیزی نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ مسز براؤن کسی خاص چکر میں ڈیلکس تک آئی ہے۔ اس نے کسی مشن کے بارے میں بھی کہا تھا، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی تھی۔ اس کے لہجے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ فون اس نے اپنی مرضی کے خلاف ہی کیا ہے۔ لیکن کیوں؟ آخر دوسری جانب سے بولنے والا مرد کون تھا جسے فون کرنے کے لیے وہ مجبور ہو گئی تھی؟ ملاقات کے لیے گرین کارنر کی بجائے ڈیلکس پر ہی زور دیا تھا۔ آخر کیوں؟ کیا اسے مرد کی طرف سے کوئی خاص خطرہ لاحق تھا؟ مسز براؤن نے نامعلوم فرد کو اس بات کی دھمکی بھی دی تھی کہ وہ اس سے ٹکرا کر نقصان میں رہے گا۔ اگر مسز براؤن اور مرد کے درمیان کسی ٹکراؤ کا خطرہ تھا تو پھر وہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے مجبور کیوں ہیں؟ لیزی کے ذہن میں لاتعداد سوالات گڈمڈ ہو رہے تھے۔ کیوں نہ اس مرد کو بھی چیک کیا جائے جو آدھے گھنٹے کے اندر اندر ڈیلکس پہنچنے والا ہے۔ لیزی کے ذہن میں یہ خیال تیزی سے ابھرا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی نگاہ دیوار گیر کلاک پر پڑی۔ اس وقت 1:50 ہوئے تھے اور لیزی کو ٹھیک 2 بجے ڈیوٹی آف کرنی تھی۔ نامعلوم فرد کو چیک کرنے کے لیے ممکن تھا کہ اسے ڈیوٹی آف کرنے کے بعد بھی وہاں رکنا پڑتا۔ ہوگا، مجھے کیا پڑی ہے کہ دوسروں کے معاملات کی کلید کرتے پھروں۔ اچانک اس نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ عمران سوتے سوتے اس طرح بوکھلا کر اٹھا تھا جیسے کچی نیند میں کوئی بھیانک خواب دیکھ کر ڈر گیا ہو، لیکن جاگنے کی وجہ خواب نہیں بلکہ دروازے پر دی جانے والی وہ دستک ثابت ہوئی تھی جو ہر لمحہ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ عمران نے دروازے کی طرف پرخیال انداز میں گھور کر دیدن چائے، پھر گھڑی پر نظر ڈالی۔
اس وقت رات کے 11:30 بجے کا عمل تھا۔ اتنی رات گئے، آخر کون آ سکتا ہے، اس نے سوچا، لیکن دوسرے ہی لمحے بری طرح جھلا گیا۔ دروازے کو اب پوری قوت سے زور زور سے پیٹا جا رہا تھا۔ تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال کر اس نے ڈریسنگ گاؤن کی جیب میں ڈالا، پھر لپکتا ہوا قریب آ گیا۔ کون ہے بھائی؟ کیا دروازہ توڑنے کا ارادہ ہے؟ دروازہ کھولو عمران، میں ہوں کیپٹن فیاض۔ دوسری طرف سے فیاض کی آواز سن کر اس نے دروازہ کھول دیا۔ خیریت؟ کیا بیوی نے گھر سے نکال دیا ہے؟ عمران نے اسے سر سے پاؤں تک گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ جملہ اس نے عذرائے مذاق نہیں کہا تھا، بلکہ کیپٹن فیاض کے چہرے پر مسلط جلاہٹ اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات دیکھ کر وہ حقیقتاً اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ فیاض اور اس کی بیوی کے درمیان پھر ٹھن گئی ہوگی۔ پہلے بھی کئی موقعوں پر ایسا ہو چکا تھا۔ مذاق نہیں عمران، میں اس وقت بہت زیادہ سنجیدہ ہوں، فیاض نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، پھر آگے بڑھ کر ایک آرام کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ چہرے سے تھکن کا اظہار ہو رہا تھا۔ ہائیں، کیا رات یہیں گزارنے کا پروگرام ہے؟ عمران نے جلدی سے کہا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ سوچ لو کہ میرے فلیٹ میں تم کو دوسرا پلنگ نظر نہیں آئے گا۔ کیا تم کچھ دیر کے لیے سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ ناممکن ہے۔ رات کے 11:30 بجے آ کر دروازہ توڑ کر کسی کو اٹھایا جائے تو وہ کبھی سنجیدہ نہیں رہ سکتا۔ میں اس کے لیے مجبور تھا عمران، فیاض نے بے بسی سے جواب دیا۔ اگر ضرورت اتنی اہم نہ ہوتی تو میں صبح بھی ملاقات کر سکتا تھا۔ سوری فیاض، آج کل میری مالی حالت بھی خاصی پتلی ہو رہی ہے، اس لیے تمہاری کوئی امداد نہیں کر سکوں گا۔ میں تم سے قرض لینے نہیں آیا ہوں۔ فیاض جھلا گیا۔ کیا کسی کیس کے سلسلے میں؟ اوپر سے جھاڑ پڑی ہے؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، پھر جیب سے چیونگم نکالا اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ اس کا اندازہ اس بار غلط نہیں ثابت ہوا۔ ہاں، ڈیلیکس میں آج مسز براؤن نامی ایک عورت کا قتل ہو گیا ہے، فیاض نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اوپر سے اسی سلسلے میں بڑے سخت احکامات ملے ہیں، اور تم رات کے 11:30 بجے میرے پاس دوڑے چلے آئے۔ عمران نے لڑاکا عورتوں جیسے انداز میں ہاتھ ہلا کر کہا، ارے واہ، کیا میں نے اسے قتل کیا ہے؟ عمران پلیز۔ فیاض یکلخت خوشامد پر اتر آیا۔ تمہیں اس معاملے میں میری مدد کرنی پڑے گی، دوسری شکل میں میری ساکھ کو خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ پہنچنے دو خطرہ، عمران لاپرواہی سے جماہی لیتا ہوا بولا۔ میں کہیں تمہارا ماتحت ہوں جو تمہارا ہر حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں؟ میں نے تمہیں اپنا ماتحت کب کہا تھا؟ نہ کہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود رات کے… ٹھیک ہے، تم انکار کر دو، لیکن یہ اچھی طرح سوچ لو کہ تمہارے فرشتے بھی اب نہیں سو سکیں گے۔ اوہ، گویا اب تم مجھ پر دھونس بھی جماؤ گے، یہی سمجھ لو۔ جواب میں عمران سر پکڑ کر نیچے فرش پر بیٹھ گیا۔ انداز کسی روٹھی ہوئی بیواہی جیسا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی یہ فیاض کے فرشتے بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ کمرے میں چند لمحے تک سکوت طاری رہا، پھر فیاض ہی بولا تھا، کیوں، کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ انسان کو سولی پر بھی نیند آ جاتی ہے، اسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ تو کیا تم میری مدد کرنے کو تیار نہیں ہو؟ فیاض نے پوچھا، پھر تیزی سے اٹھتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، میں دوسرے ذرائع بھی استعمال کر سکتا ہوں، لیکن اس طرح تم خسارے میں رہو گے۔ کیا مطلب؟ عمران نے دیدے نچاتے ہوئے فیاض کو گھورا۔ کیا تم میری مرغیاں چرا کر بھاگنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاتھ لگا کر تو دیکھو، اگر چیخ کر پورے محلے کو سر پر نہ اٹھا لوں تو عمران مت کہنا۔ ویسے مائی ڈیئر سپر فیاض، کیا تم مجھے یہ بتاؤ گے کہ پورے محلے کو سر پر کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ مسز براؤن کی تفتیش کے سلسلے میں تم کو ایک اچھی خاصی رقم بھی دے سکتا ہوں۔ فیاض نے عمران کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، کیا؟ عمران کی آنکھیں کچھ ایسی ہی پوزیشن میں آ گئی جیسے اسے سکتہ ہو گیا ہو، پھر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ پیارے فیاض، تم کہیں مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں، میں اس وقت 100% سنجیدہ ہوں۔ ارے تو پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ میں سر کے بل تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، لیکن صرف ایک شرط پر۔ وہ کیا؟ ایڈوانس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ عمران مسکرایا، پھر اس کی بائیں آنکھ بھی جھپک گئی۔ میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن پہلے تم سنجیدگی سے پورے واقعات سن لو۔ چلو شروع ہو جاؤ، لیکن اس بات کا وعدہ کرو کہ واقعات سنانے کے بعد تم فوراً یہاں سے گھن چکر، ارے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، ہاں یاد آ گیا، رفو چکر ہو جاؤ گے۔ پھر حقیقتاً عمران سنجیدہ ہو گیا، مگر اس میں فیاض کی دی ہوئی آفر کو کوئی دخل نہیں تھا۔ عمران تو اسی وقت سنجیدہ ہو گیا تھا جب فیاض نے اسے مسز براؤن کے قتل کی اطلاع سنائی تھی۔ سیکرٹ سروس کے چیف آفیسر ہونے کی حیثیت سے تمام اہم شخصیتوں کے نام ذہن میں محفوظ رکھنا اس کے فرائض میں داخل تھا۔ مسز براؤن بھی ان میں سے ایک تھی۔ کیپٹن فیاض اسے بڑی وضاحت کے ساتھ کیس کی ایک ایک تفصیل بتا رہا تھا،
اور عمران کسی نیک اور فرما بردار بچے کی طرح خاموشی سے بیٹھا سر ہلا رہا تھا۔ 1 منٹ سپر، اچانک اس نے فیاض کو درمیان میں ٹوکتے ہوئے کہا، کیا تم نے لیزی کا بیان بھی لے ڈالا ہے؟ پہلے پوری بات تو سن لو۔ نہیں، پہلے تمہیں میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا، عمران لڑ پڑنے والے انداز میں بولا، اور فیاض کو مجبوراً اس کے جواب کے لیے آمادہ ہونا پڑا۔ دوسری صورت میں شاید اس کے فرشتے بھی عمران سے کام نہیں لے سکتے تھے۔ ہاں، میں نے لاش اٹھوانے کے بعد سب سے پہلے لیزی کو بیان کے لیے طلب کیا تھا، فیاض نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر وہ تمام باتیں دہرا ڈالی جو لیزی نے اسے بتائی تھیں۔ کیا وہ شخص لیزی کے ڈیوٹی کے اوقات میں وہاں نہیں آیا تھا؟ نہیں، کم از کم لیزی نے یہی بیان دیا ہے۔ ہو سکتا ہے پولیس کے چکر سے بچنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر کچھ باتیں چھپانے کی کوشش کی ہو۔ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میرے خیال میں اس کا بیان ٹھیک ہی ہے۔ کیا لیزی سے تمہیں آئندہ کچھ لفٹ ملنے کی امید ہے؟ نہیں، فیاض جلدی میں کہہ گیا۔ پھر اچانک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عمران کو اس نے بڑی خونخوار نگاہوں سے دیکھا تھا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ ارے توبہ کرو فیاض پیارے، عمران منہ پیٹتا ہوا بولا۔ میں اور بھلا تمہارے ساتھ کوئی حرکت کروں گا؟ فیاض جھیم کر رہ گیا۔ پھر اس نے جلدی سے کیس کی تفصیل سنانی شروع کر دی۔ دوسری شکل میں اگر عمران کی زبان چل پڑتی تو پھر نتیجہ ظاہر تھا، اس کی 7 بیڑیاں بھی عمران کو سنجیدہ کرنے میں ناکام ثابت ہوتی۔ لاش پر ملنے والے نشانات سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معمر خاتون کو بے حد کلوز رینج سے شوٹ کیا گیا ہے۔ میں نے فنگر پرنٹ اور فوٹوگرافروں کے کام کے بعد لاش کو اٹھوا دیا۔ اس کے بعد میں نے مسز براؤن کے اس مختصر سے سوٹ کیس کی تلاشی لی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی، لیکن اس میں سوائے 2 عدد زنانے جوڑوں اور میک اپ کے سامان کے علاوہ کوئی اور کام کی چیز نہیں مل سکی۔ میک اپ کے سامان سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مقصد بناؤ سنگھار کی چیزوں سے تھا۔ ہائیں؟ عمران نے بڑی تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ کوئی کارآمد چیز نہیں ملی۔ سنجیدگی عمران، فیاض جلدی سے بولا۔ تم مجھ سے سنجیدہ رہنے کا وعدہ کر چکے ہو۔ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی پیارے فیاض۔ جس روز میں سنجیدہ ہو گیا اسی روز دنیا کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا۔ ویسے تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ مسز براؤن کون تھی۔ بتاتا کیسے، جبکہ ابھی تک میرے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں ہو سکا کہ وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ عمران نے فیاض کو معنی خیز انداز میں گھورا۔ گویا تم نے اوپر سے ملنے والے سخت احکامات والی بات غلط کہی تھی، کیوں؟ ہاں، لیکن اگر تم نے اس قتل کے مجرم کو گرفتار کرنے میں میری مدد نہ کی تو میری ریپوٹیشن حقیقتاً خاک میں مل جائے گی۔ زیادہ اڑنے کی کوشش مت کرو فیاض صاحب، اس طرح تمہارے فرشتے بھی مجھ سے کوئی کام نہیں لے سکیں گے۔ عمران کے لہجے میں اس بار گہری سنجیدگی تھی۔ بات دراصل یہ ہے عمران کہ ڈیلیکس کے مینیجر پر اچھی خاصی دھونس جمی ہوئی ہے، اس لیے اگر مسز براؤن کا معاملہ… سمجھ گیا۔ عمران کے چہرے پر نظر آنے والی سنجیدگی یکلخت رخصت ہو گئی۔ تم اپنے سے زیادہ ڈیلیکس کی ریپوٹیشن کو بچانا چاہتے ہو۔ اس طرح ظاہر ہے کہ اس کا امریکن مینیجر تمہاری شخصیت سے نہ صرف یہ کہ اور زیادہ مروب ہو جائے گا، بلکہ تم اس کے ساتھ دوستی بڑھا کر آسانی سے اپنا الو بھی سیدھا کرتے رہو گے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، دراصل میں… اب نہیں چلے گی پیارے فیاض، عمران جلدی سے بولا۔ مجھے خوب اچھی طرح معلوم ہے کہ ڈیلکس کی لڑکیوں کو دیکھ کر اچھے اچھے صوفیوں کی رال بھی ٹپکنے لگتی ہے، لیکن امریکن مینیجر ان کی دال نہیں گلنے دیتا۔ کیوں؟ میری انفارمیشن غلط تو نہیں ہے؟ جو چاہے سمجھ لو، لیکن اس کیس میں تمہیں میری مدد ضرور کرنی ہوگی۔ فیاض نے ہتھیار ڈال دیے۔ ٹھیک ہے، لیکن اب تم ایڈوانس دے کر چلتے پھرتے نظر آؤ، اس لیے کہ نیند مجھے تم سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ عمران نے پورا حلق پھاڑ کر طویل انگڑائی لیتے ہوئے کہا، پھر آگے بڑھ کر فلیٹ کا بیرونی دروازہ بھی کھول دیا۔ مقصد محض یہی تھا۔ کیا وہ مزید وقت برباد کرنے کے موڈ میں نہیں ہے؟ کیپٹن فیاض کے پاس اب سوائے اٹھ جانے کے کوئی دوسرا چارہ بھی نہیں تھا۔ عمران کے قریب پہنچ کر اس نے جیب سے پرس نکال کر 100 کا ایک نوٹ نکالا، پھر اسے عمران کو دیتا ہوا خاموشی سے باہر چلا گیا۔ عمران نے 100 کے نوٹ کو ایک طویل بوسہ دے کر ڈریسنگ گاؤن کی جیب میں ڈالا، پھر بتی بجھا کر پلنگ پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسری صبح عمران جولیا کے فلیٹ پر نظر آیا۔ جولیا اس وقت بہت اچھے موڈ میں تھی جب اس نے فلیٹ کا دروازہ کھلا تھا، لیکن عمران پر نظر پڑتے ہی اس کی تیوری پر بل آ کے آنے بھی چاہیے تھے، اس لیے کہ عمران اس وقت کسی سرکس کمپنی کا ٹیکنیکلر شو بوائے ہی لگ رہا تھا۔ جسم پر گہرے نیلے رنگ کی پتلون کے ساتھ گہرے سرخ رنگ کی فلالین کی شرٹ نظر آ رہی تھی اور اس پر سیاہ رنگ کی ٹائی جھول رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ وہ مذائقہ خیزی لگ رہا ہوگا، سونے پر سہاگا کہ وہ کاؤ بوائے ٹائپ کی فلیٹ ہیڈ تھی جو اس کے سر پر چھتری کی طرح جمی ہوئی تھی، اور اس کے دونوں سینوں سے ریشمی ڈوری نصف دائرے کی شکل میں گلے پر پھیلی ہوئی تھی۔
کیا کسی سرکس کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی ہے؟ جولیا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، تو کیا اب تم میرے پرائیویٹ معاملات میں بھی دلچسپی لینے لگی ہو؟ کام کی بات کرو اور پھر 9-2-11 ہو جاؤ۔ جولیا نے بیزاری کا اظہار کیا۔ میں اس وقت مصروف ہوں۔ غلط، میں نہیں مان سکتا کہ تم مصروف ہوگی، عمران تیزی سے بولا، بقول کنفیوشس کہ عورت شادی سے پہلے مصروف ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے ممی سے بھی ایک بار اسی مسئلے پر بحث کی تھی۔ کیا صرف یہی بتانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، اس کے علاوہ بھی ایک ضروری کام تھا، لیکن دروازے پر کھڑے ہو کر نہیں۔ پہلے اندر چلو، عمران نے اس بار سنجیدگی سے کہا، پھر جولیا کو ہٹاتا ہوا اندرونی کمرے میں دندناتا ہوا داخل ہو گیا۔ جولیا دروازہ بولٹ کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹی تھی۔ آؤ آؤ بیٹھو، اطمینان سے بات کریں گے، عمران نے بے تکلفی سے کہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے وہ جولیا کا نہیں بلکہ اسی کا فلیٹ رہا ہو۔ تم نے ابھی کسی ضروری کام کا تذکرہ کیا تھا۔ ہاں، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ آج کل تمہارے چوہے X2 کے پیٹ میں پھر گڑبڑ شروع ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ جولیا X2 کے نام پر چونکی تھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ اس کا آفیسر اکثر و بیشتر معاملات میں عمران سے کام لیتا رہتا ہے۔ کس بات کا مطلب بتاؤں، X2 کا یا پیٹ کی گڑبڑ کا؟ میرا اشارہ اس ضروری کام کی طرف تھا جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔ بری بات ہے جولی ڈارلنگ، اشارہ بازی کرنا اچھی عورتوں کا شیوا نہیں ہوتا، اور تم تو بکو مت۔ جولیا جھلا گئی۔ میں اس وقت تمہاری خرافات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کوئی بات نہیں، پھر کسی وقت آ جاؤں گا، عمران نے کہا، پھر تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ٹھہرو، جولیا لپکتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ تیور بدستور خراب ہی تھے۔ تم یہاں آنے کا مقصد بیان کیے بغیر واپس نہیں جا سکتے۔ ارے واہ، کیا تمہاری دھونس ہے جو میں مروب ہو جاؤں گا، عمران نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ جاؤ، نہیں بتاؤں گا، میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ کام بتاؤ۔ کام بتائے بغیر تمہارے فرشتے بھی یہاں سے نہیں جا سکتے، مر کے، عمران نے مردہ سی آواز میں چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دوبارہ پلٹ کر کرسی پر ڈھیر ہو گیا، مگر جولیا بھی تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ چلو اب جلدی سے شروع ہو جاؤ۔ نیمبو کی چائے، عمران نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔ چہرے پر اچانک پھیلنے والے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ کسی لمحے بھی رو پڑنے کے لیے سٹارٹ لے سکتا ہے۔ حکیم باٹلی والے نے بتایا تھا کہ نیمبو کی چائے نہار منہ پینے سے قبض کی شکایت کبھی نہیں ہوتی۔ عمران کے بچے، میں نے کام کی بات پوچھی تھی۔ ہاں، تو کیا یہ کام کی بات نہیں ہے؟ عمران نے متحیرانہ انداز میں کہا۔ کیا اب تم حکمت میں دخل دو گی؟ نکل جاؤ یہاں سے۔ جولیا نے اپنے شانے دروازے کی طرف پھیلا دیے۔ آواز اس بار کرخت تھی، لیکن عمران نے جولیا کی بات کا نوٹس لینے کی بجائے اسے ٹکٹکی باندھ کر گھورنا شروع کر دیا۔ چند لمحات تک وہ اسے بڑی مایوس نظروں سے دیکھتا رہا، پھر اچانک اس کی پلکوں پر آنسوؤں کے قطرے ابھر کر چہرے پر ڈھلکنا شروع ہو گئے۔ چہرے پر حماقت کی بجائے اب بیچارگی کے تاثرات نمایاں ہو رہے تھے۔ خودکشی، یکلخت، وہ آنسو خشک کرتا ہوا بتایا۔ ہاں، اب اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ نہیں چلے گی مسٹر کارٹون، جولیا نے تیزی سے کہا۔ سیدھی طرح چلے جاؤ، ورنہ تم مجھے دھکے دے کر باہر نکال دو گی۔ عمران نے اس کا جملہ پورا کر دیا، پھر روندی ہوئی آواز میں بولا، چلا جاتا ہوں جولی، ڈیڈی نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ اللہ میاں، اب تک تم مجھے اٹھا لو۔ آخری جملہ اس نے چھت کی طرف دیکھ کر کہا، پھر یکلخت بلک بلک کر بچوں کی طرح رونے لگا۔ جولیا کا گڑبڑا جانا قدرتی بات تھی۔ ٹھہرو، میں تمہارے لیے ٹھنڈا پانی لاتی ہوں۔ ٹھنڈا پانی نہیں جولی، اگر ہو سکے تو مجھے زہر لا دو، عمران نے سسکتے ہوئے کہا۔ تمہارا یہ آخری احسان میں قیامت تک نہیں بھولوں گا۔ کیا تم واقعی آج کل پریشان ہو؟ جولیا نے اس کے قریب آتے ہوئے ہمدردانہ لہجے میں پوچھا۔ ہاں، لیکن اب میں تمہارے سامنے مزید 50 روپوں کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ پہلے کے 350 بھی ابھی تک ادا نہیں کر سکا، عمران سسکیاں لیتا ہوا بولا۔ فلیٹ نہ صحیح، فٹ پاتھ ہی صحیح، مقدر میں جب ٹھوکریں کھانا لکھی ہیں تو یہ دن بھی دیکھ لوں گا۔ آخر بات کیا ہے، کچھ معلوم تو ہو؟ مالک مکان نے آج آخری نوٹس دے دیا ہے، شام تک اگر کرائے کی رقم ادا نہ کی تو وہ میرا سارا سامان ضبط کر کے باہر نکال دے گا۔ اور اتنی سی بات کے لیے تم نے رونا شروع کر دیا تھا؟ جولیا زیر لب مسکرائی، پھر اٹھ کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ عمران بدستور سسکیاں لیتا رہا، پھر اس کے آنسو اسی وقت تھمے تھے جب جولیا نے 10 کے 5 نوٹ لا کر اس کی جیب میں ڈال دیے۔ جولی ڈارلنگ، میں کس منہ سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ باتھ روم میں جا کر منہ دھو لو، میں تمہارے لیے ناشتہ لاتی ہوں۔ عمران نے کسی سعادت مند بچے کی طرح اس بات میں گردن ہلائی، پھر اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ جولیا کے مختصر سے ڈرائنگ روم میں بیٹھا انڈے اور پراٹھوں پر ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ چہرے سے مایوسی اور بے بسی کے فرضی بادل تو اسی وقت چھٹ چکے تھے جب اس نے اپنی مطلوبہ رقم اینٹھ لی تھی۔ جولیا سامنے والی کرسی پر بیٹھی
اسے دلچسپ نظروں سے گھورتی رہی۔ عمران سے اس کی جھپٹ اکثر ہوتی رہتی تھی۔ ایک روز تو معاملہ ہاتھا پائی تک پہنچ گیا تھا، لیکن پھر ان کے درمیان صلح بھی ہو گئی تھی۔ لڑائی جھگڑے کی وجہ ہمیشہ عمران کی اوٹ پٹانگ باتیں اور موسیقی خیز لباس ہی ہوتی تھی۔ جولیا چاہتی تھی کہ عمران کسی طرح انسان بن جائے، اور اس لیے بن جائے کہ وہ اسے دل سے پسند کرتی تھی، لیکن وہ بھی عمران ہی تھا۔ جولیا کی نگاہوں سے دیا ہوا خاموش پیغام وہ بہت پہلے سن چکا تھا، لیکن جواب میں وہ اسے مسلسل بور کرنے کا عہد بھی کر بیٹھا تھا۔ جولیا ہر لحاظ سے ایک اچھی اور بااصول لڑکی تھی۔ عمران بھی اسے پسند کرتا تھا، مگر صرف ایک مخلص دوست کی حد تک۔ اس سے شادی کے چکر میں پھنس کر وہ اپنی آزادی کو کسی قیمت پر بھی خیر آباد کہنے کو تیار نہیں تھا۔ آج بھی صبح وہ ڈیلکس تک جانے کا پروگرام بنا کر گھر سے نکلا تھا، لیکن راستے میں اس کی ذہنی رو بہک گئی۔ چنانچہ وقت گزاری کی خاطر اس نے جولیا کو بور کرنے کا پروگرام بنا ڈالا۔ اب تک اپنے مقصد میں اسے نہ صرف یہ کہ کامیابی ہوئی تھی، بلکہ 50 روپے بھی منافع کے طور پر اس کی جیب میں پہنچ گئے تھے، اور اب وہ ناشتے کی میز پر ڈٹا اس سے انصاف کر رہا تھا۔ ناشتے سے فراغت پا کر اس نے ایک لمبی ڈکار لی، پھر اٹھتا ہوا بولا، اچھا جولی ڈیئر، ٹاٹا، میں تمہارے پیسے جلدی لوٹانے کی کوشش کروں گا۔ کوئی بات نہیں، اگر مزید روپوں کی ضرورت پڑے تو بلا تکلف مانگ لینا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ 50 میں ہی کام نکل جائے گا، انجن میں زیادہ خرابی نہیں ہے، غالباً سائلنسر۔ کیا مطلب؟ جولیا چونکی تھی۔ کیا وہ 50 روپے تم نے اپنی گاڑی کی مرمت کے لیے لیے تھے؟ معاف کرنا جولی، جلدی میں منہ سے سچی بات نکل گئی، لیکن پہلے تم سے کیا کہا تھا؟ ہاں یاد آ گیا، مالک مکان۔ ارے اچھا ٹاٹا۔ عمران نے جولیا کو گلدان کی طرف لپکتے دیکھ کر خاموشی سے کھسک لینے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ عمران کے بچے، سیدھی طرح روپے واپس کر دو، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ جولیا غصے میں گلدان لیے بیرونی کمرے میں آئی، پھر اپنی پوری قوت سے اسے عمران کی کھوپڑی کا نشانہ لے کر پھینکا، لیکن عمران غافل نہیں تھا۔ تیزی سے بائیں طرف چھلانگ لگائی، پھر دروازہ کھولتا ہوا باہر نکل گیا۔ جولیا سوائے ہونٹ چبانے کے اور کچھ بھی نہ کر سکی۔ سڑک پر آ کر عمران نے کرب و جوار کا جائزہ لیا، پھر اپنے 2 سیٹر کو ڈیلکس ہوٹل والی روڈ پر دوڑانے لگا۔ چہرے پر سے حماقت کے بادل اسی وقت چھٹ گئے تھے جب وہ جولیا کے فلیٹ سے نکلا تھا۔ اب وہ بڑی سنجیدگی سے مسز براؤن کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ اس کی پرسنل انفارمیشن کے مطابق مسز براؤن نکسن سٹریٹ کی 12ویں شاہراہ پر رہتی تھی۔ 2 سال قبل تک مسٹر براؤن زندہ تھے، اس لیے مسز براؤن بڑے عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ لیکن پھر ایک روز مسٹر براؤن کو پراسرار حالات میں کچھ نامعلوم افراد اغوا کر کے لے گئے تھے۔ مسٹر براؤن کے اغوا کی خبر خود اس کی بیوی نے پولیس کو دی تھی۔ محکمہ خارجہ میں ایک اہم عہدے پر فائز ہونے کی وجہ سے حکومت نے بھی مسٹر براؤن کی تلاش میں خاصی دلچسپی لی تھی، لیکن 2 سال کی طویل مدت کے بعد بھی پولیس اس کا سراغ نکالنے میں بری طرح ناکام رہی تھی، اور پھر یہی نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ اغوا کرنے والوں نے مسٹر براؤن کو نہ صرف قتل کر دیا ہوگا بلکہ اس کی لاش کو بھی ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ سال بھر تک مسز براؤن شوہر کا سوگ مناتی رہی، پھر اس نے ملازمت کر لی تھی، اور اب فیاض کی اطلاع کے مطابق اسے بھی قتل کر دیا گیا تھا۔ عمران ان تمام حادثات کو ایک ہی سلسلے کی کڑی سمجھ رہا تھا۔ ڈیلکس کے ڈائننگ ہال میں قدم رکھتے ہی بے شمار نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئی تھیں، لیکن عمران کو اس کی متعلق کوئی فکر نہیں تھی۔ چند لمحے تک وہ دروازے پر کھڑا ہال میں بیٹھے ہوئے افراد کا سرسری طور پر جائزہ لیتا رہا، پھر تیر کی طرح مشرقی گوشے کی اس میز کی جانب قدم بڑھانے لگا جس پر کیپٹن فیاض کسی اینگلو انڈین لڑکی کے ساتھ بیٹھا گفتگو میں مصروف تھا۔ دونوں کچھ اس قدر منہمک تھے کہ ان کی نظر عمران پر نہیں پڑی۔ فیاض تو اسی وقت چونکا تھا جب عمران نے اس کے سر پر پہنچ کر سلام علیکم کا نعرہ بلند کیا تھا۔ اس نے پلٹ کر عمران کو دیکھا، پھر ہونٹ چبانے لگا۔ عمران کا ٹیکنیکلر لباس اسے اس وقت بری طرح کھل گیا تھا۔ فیاض کی ساتھی لڑکی عمران کو بڑی دلچسپ نگاہوں سے گھور رہی تھی، اور عمران وہ اس وقت حماقت کا چلتا پھرتا اشتہار نظر آ رہا تھا۔ فیاض کو سلام کرنے کے بعد وہ اس کے پاس ہی کھڑا رہا، کرسی پر نہیں بیٹھا تھا۔ آؤ بیٹھو، فیاض نے سنجیدگی سے کہا، اور عمران نے اس کے حکم کی تعمیل میں کچھ اتنی جلدی میں بیٹھنے کی کوشش کی تھی کہ گڑبڑا کر رہ گیا۔ میز پکڑ کر اگر اس نے اپنا بیلنس برقرار نہ کیا ہوتا تو شاید کرسی سمیت الٹ گیا ہوتا۔ ان سے ملو، مس لیزی، ڈیلکس کی وہی کاؤنٹر گرل ہیں جنہوں نے مسز براؤن کو پہلی بار دیکھا تھا۔ فیاض نے لیزی کا تعارف کراتے ہوئے کہا، خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ عمران نے بچوں کی طرح دانت نکالتے ہوئے لیزی کی طرف دیکھا، پھر جیب سے چنگم کا پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، لیجئے، شوق فرمائیے۔ جی نہیں شکریہ، لیزی مسکرائی۔
مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے، اس لیے تم مس لیزی سے جو کچھ دریافت کرنا چاہتے ہو کر لو۔ فیاض بدستور سنجیدگی سے بولا۔ ڈیلکس تک وہ عمران کے کہنے پر ہی آیا تھا۔ عمران نے آج اسے صبح فون کر کے ٹھیک 10 بجے ڈیلکس کے ڈائننگ ہال میں ملنے کے لیے کہا تھا اور فیاض 9:30 بجے ہی وہاں آ گیا تھا۔ لیزی اس وقت ڈیوٹی پر تھی، اس لیے وقت گزارنے کے لیے اس نے لیزی کو اپنے ٹیبل پر بلا لیا اور اب وہ چاہتا تھا کہ عمران براہ راست اس سے حالات معلوم کر لے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں سے جلد از جلد بھاگ نکلنے کے امکانات پر بھی غور کر رہا تھا۔ دوسری صورت میں عمران اگر اپنی حماقت پر اتر آتا تو ڈیلکس میں فیاض کی بنی بنائی ساکھ کا ستیہ ناش بھی ہو سکتا تھا۔ اسی غرض سے اس نے عمران سے ایک ضروری کام کا بہانہ کیا تھا اور خود اپنے اوپر گہری سنجیدگی طاری کیے ہوئے تھا۔ لیکن وہ عمران ہی تھا، دنیا کا سب سے احمق ترین شخص، لیکن اب وہ اتنا احمق بھی نہیں تھا کہ فیاض کے ارادے کو نہ بھانپ سکتا۔ فیاض کے جملے کو سن کر وہ کچھ ایسے ہی انداز میں چونکا تھا جیسے اسے اپنی قوت سماعت پر شبہ ہو رہا ہو۔ چند ثانیے تک وہ احمقوں جیسے انداز میں فیاض کو دیکھ کر بلکہ جھپکاتا رہا، پھر کسی فوری خیال کے تحت لیزی کی طرف گھوم پڑا جو اب بھی عمران کو کچھ عجیب نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ کیا میں آپ سے کچھ دریافت کر سکتا ہوں؟ ضرور، لیزی ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے بولی۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ عمران یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ لیزی ڈکسن۔ ڈیلکس کی ملازمت اختیار کیے ہوئے آپ کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ یہی کوئی سال سوا سال۔ آپ کی عمر کیا ہوگی؟ عمران نے بدستور سنجیدگی سے پوچھا، اور کیپٹن فیاض دل ملا کر رہ گیا۔ اس کا صحیح جواب میں ڈیڈی سے معلوم کر کے پھر کسی وقت بتاؤں گی۔ کوئی بات نہیں، عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ شادی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا مقصد ہے کہ کیا آپ مستقبل قریب میں شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ ابھی تک تو ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے، لیزی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ او، گویا آپ بھی چٹ منگنی پٹ بیاہ کے اصول کی قائل ہیں۔ اس بار لیزی نے جواب دینے کی بجائے صرف مسکرانے پر اکتفا کی تھی۔ ایک سوال اور کروں گا، مرغی انڈا دینے کے بعد جب چلاتی ہے اس وقت آپ کے احساسات کیا ہوتے ہیں؟ جی؟ اچانک لیزی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھر آئے۔ فیاض نے بڑی جھلاہٹ میں کرسی پر پہلو بدلتے ہوئے عمران کو پاؤں سے ٹھونکا مارا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ وہ مزید حماقت کا مظاہرہ نہ کرے، لیکن وہ عمران ہی تھا۔ کبھی فرصت کے اوقات میں غور کیجیے گا۔ عمران بدستور لیزی سے مخاطب تھا۔ میرا دعویٰ ہے کہ مرغی کی اس آواز کو اگر مغربی موسیقی کے اعتبار سے کمپوز کیا جائے تو ٹوسٹ اور چاچا چا سے بہتر دھن بن سکتی ہے۔ مسٹر عمران، ایک بات میں بھی آپ سے معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور ضرور، بڑے شوق سے معلوم کیجیے۔ انسانوں اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ پتہ نہیں، عمران نے بڑی سادگی سے کہا۔ ویسے یہی سوال ایک بار میں نے ڈیڈی سے بھی کیا تھا۔ بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ کان پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ چنانچہ اسی روز سے جوتیاں چٹکھاتا پھر رہا ہوں۔ آپ تھے بھی اسی قابل، لیزی نے الفاظ چباتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلی گئی اور عمران اس طرح دیدے نچانے لگا جیسے لیزی کے اٹھ جانے کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ کیا تم اس وقت بھی سنجیدہ نہیں رہ سکتے تھے؟ فیاض اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ کیا مطلب؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی؟ لیزی سے بیہودہ قسم کے سوالات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ابے جاؤ، تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں جو چاہوں دریافت کر سکتا ہوں۔ مجھے یہاں کس مقصد سے بلایا تھا؟ فیاض نے خون کے گھونٹ پیتے ہوئے پوچھا۔ کم از کم ڈیلکس جیسی جگہ پر وہ عمران کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ دوسری صورت میں اس کی کرکری ہونے کا اندیشہ لاحق تھا۔ ٹھہرو، ابھی سوچ کر بتاتا ہوں۔ عمران نے چیونگم کا ایک پیس منہ میں ڈالتے ہوئے کہا، پھر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر خلا میں گھورنے لگا۔ تم آخر اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ فیاض بھنا گیا۔ مسز براؤن کے کیس کی تفتیش میں خود بھی کر سکتا ہوں۔ ضرور کرو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، لیکن اس سلسلے میں جو رقم تم مجھ کو ایڈوانس کے طور پر دے چکے ہو وہ واپس نہیں ہوگی۔ وہ رقم میں تمہارے فرشتوں سے بھی وصول کر لوں گا، اصل سے کچھ زیادہ ہی وصول کرنا۔ عمران نے تیزی سے کہا۔ فاضل رقم کا آدھا آدھا کر لیا جائے گا۔ کیوں، کیا خیال ہے تمہارا؟ گویا تم شرافت سے رقم واپس نہیں کرو گے۔ فیاض کے تیور خراب ہوتے گئے۔ معاہدے کی خلاف ورزی چونکہ تمہاری جانب سے ہوئی ہے اس لیے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، عمران نے کہا۔ پھر میز پر کوہنیاں ٹیک کر آگے کی طرف جھکتا ہوا بولا، مسز براؤن کے کیس کی تفتیش ذرا آنکھیں کھول کر ہی کرنا، ناکامی کی صورت میں تمہاری ملازمت خطرے میں بھی پڑ سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ یہی کہ 2 سال پیشتر بھی تم اسی کیس کی ایک دوسری کڑی کو تلاش کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہو۔ عقل پر زور دو فیاض صاحب۔ کیا وزارت خارجہ کے فرسٹ سیکرٹری مسٹر براؤن کے اغوا کا کیس بھی تمہارے ہی ہاتھوں تباہ نہیں ہوا تھا؟ او،
فیاض چونکا، پھر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کیا مسز براؤن وزارت خارجہ کے فرسٹ سیکرٹری کی بیوی ہے نہیں، بلکہ تھی کہو مائی ڈیئر، اس لیے کہ خود تم نے ہی مجھے اس کے پراسرار قتل کی کہانی سنائی تھی۔ لیکن تمہیں ان باتوں کا علم کہاں سے ہو گیا؟ ختم کرو سپر۔ عمران نے لاپرواہی سے جواب دیا، مجھے اب اس معاملے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے مفت میں انرجی ضائع کرنے سے کیا فائدہ؟ رہا تمہارے 100 روپوں کا مسئلہ تو وہ بھی تم کو واپس مل جائیں گے۔ عمران پلیز۔ اب نہیں چلے گی پیارے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹاٹا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر انگلیاں لہراتے ہوئے بائیں آنکھ جھپکائی، پھر اس سے پیشتر کے فیاض کچھ کہتا۔ وہ تیزی سے میزوں کے درمیان لہراتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ریڈز بار کا گنجا مینیجر اپنے ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ اس کی چمکدار نگاہیں بار بار دیوار گیر کلاک پر پڑ رہی تھیں۔ انداز بتا رہا تھا کہ اسے بے چینی کے ساتھ کسی کا انتظار ہے۔ ایک دو بار اس نے اپنی انڈے کے چھلکے کی طرح صاف و شفاف کھوپڑی پر ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ تھوڑی دیر تک اس کی کیفیت میں کوئی فرق نہیں آیا، پھر کسی فوری خیال کے تحت اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھایا اور جلدی جلدی کسی نمبر کو ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو۔ ریسیور پر دوسری جانب سے ایک نسوانی آواز ابھری، پال ڈریکر دس اینڈ۔ مینیجر نے ماؤتھ پیس میں کہا، کیا بات ہے مارتھا؟ لوسی اب تک یہاں کیوں نہیں پہنچی؟ جسامت کے لحاظ سے اس کا لہجہ بھی بھاری بھرکم ہی ثابت ہوا تھا۔ یہ اطلاع میرے لیے بھی تعجب خیز ہے جناب۔ لوسی کو میں نے آپ کا فون ملتے ہی روانہ کر دیا تھا۔ پھر کہاں مر گئی وہ؟ مینیجر نے بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ کہا، اس طرح کام نہیں چلے گا، میں وقت کی پابندی چاہتا ہوں۔ آئندہ ایسا ہی ہوگا جناب۔ دوسرے تمام افراد کو بھی ہدایت کر دو کہ اگر وہ غفلت کا شکار ہوئے تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ بہتر ہے جناب۔ کیپٹن فیاض ابھی تک کوئی کارآمد ثبوت حاصل نہیں کر سکا، دوسری جانب سے کہا گیا۔ ابھی کچھ دیر قبل بھی وہ ڈیلکس میں لیزی کے ساتھ موجود تھا، بعد میں ایک تیسرا آدمی بھی وہاں پہنچا تھا۔ فیاض نے لیزی اور اس کا تعارف کرایا تھا، لیکن بعد میں لیزی اس نوادد کی کسی بات پر جلا کر اٹھ گئی تھی۔ تیسرے آدمی کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں بتایا گیا؟ جی نہیں، ویسے اتنا ضرور کہا گیا تھا کہ وہ صورت شکل اور پہناوے کے اعتبار سے کوئی احمق ہی لگ رہا تھا۔ کس کی ڈیوٹی تھی ڈیلکس پر؟ مس انیتا کی۔ اسے فوراً وہاں سے ہٹا لو۔ مینیجر نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ وہ احمق آدمی کیپٹن فیاض کا بہترین دوست اور انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل عبد الرحمان کا لڑکا علی عمران ہے۔ انتہائی چالاک اور ہوشیار طبیعت کا مالک ہے۔ کیپٹن فیاض اکثر و بیشتر کیس میں اسی سے مدد لیتا رہتا ہے۔ یہ اطلاع واقعی بے حد اہم ہے۔ لیزی کے سلسلے میں کیا رپورٹ ملی؟ اس نے کسی طرح مسز براؤن کی اس فون کال کو چیک کر لیا تھا جو اس نے جیمز کوک کو کی تھی۔ لیزی فون پر سنی جانے والی گفتگو کیپٹن کو بتا چکی ہے۔ اس کے باوجود وہ اسے مزید ٹٹول رہا ہے۔ ٹٹولنے دو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیاض یا عمران کے فرشتے بھی اس سے کچھ نہیں معلوم کر سکتے۔ مینیجر، جس نے اپنا نام پال ڈریکر بتایا تھا، لاپرواہی سے بولا۔ پھر اچانک اس کی نظر آفس کے بیرونی دروازے کی جانب گھوم گئی۔ روسے ہی لمحے اس نے ریسیور رکھ دیا۔ آفس میں داخل ہونے والی لڑکی بے حد حسین اور خوش پوش ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی معصوم بھی لگ رہی تھی۔ اس کا جسم گداس اور بھرے بھرے خداخال تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت موجود تھی۔ عمر 18 اور 20 کے درمیان رہی ہوگی۔ صورت شکل کے اعتبار سے وہ سوئس لگ رہی تھی۔ دروازے پر رک کر اس نے محض ایک ثانیہ کے لیے مینیجر کو دیکھا تھا، پھر نظریں جھکا کر آہستہ آہستہ میز کے قریب پہنچ گئی۔ کیا بات ہے؟ مینیجر نے اسے خونخوار انداز میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں میرے حکم کے مطابق ٹھیک 10:30 بجے یہاں پہنچنا تھا، لیکن اس وقت 10:45 ہوئے ہیں۔ آئی ایم سوری باس۔ لڑکی کی مترنم آواز آفس میں گونجی، لہجے سے بھی معصومیت ٹپک رہی تھی۔ بکو مت، میں نے دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تھی۔ مجبوری تھی باس، پہلی ٹیکسی چونکہ خراب ہو گئی تھی، اس لیے مجھے دوسری حاصل کرنے کے لیے انتظار کرنا پڑ گیا۔ پہلی ٹیکسی کس مقام پر خراب ہوئی تھی؟ مینیجر نے اسے کینہ توز نگاہوں سے گھورتے ہوئے تیزی سے پوچھا۔ وکٹوریا اسٹریٹ کی 7ویں شاہراہ پر۔ پال ڈریکر کچھ سوچتا ہوا اٹھا، پھر اس نے آفس میں ٹہلنا شروع کر دیا۔ لڑکی بدستور اسی پوزیشن میں کھڑی رہی۔ لوسی، پال نے اچانک لڑکی کے قریب آتے ہوئے نرم آواز میں کہا، اس وقت میں نے تم کو ایک بہت ہی اہم کام کے لیے بلایا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم اس کام کو بڑی آسانی سے کر سکتی ہو۔ میں اپنی کامیابی کے لیے پوری کوشش کروں گی۔ گڈ، مجھے تم سے اسی جواب کی توقع تھی، پال نے کہا، پھر تھوڑے سے توقف کے بعد بولا۔ تم کو عمران نامی ایک شخص سے دوستی پیدا کرنی ہوگی، لیکن بہت ہوشیاری کے ساتھ، اس لیے کہ وہ اپنے سائے سے بھی ہوشیار رہنے کا عادی ہے۔ تمہاری ایک ذرا سی غلطی بھی سارا کھیل تباہ کر دے گی۔ دوستی کے علاوہ مجھے اور کیا کچھ کرنا ہوگا؟ تم عمران کے ملنے جلنے والوں کے نام اور اس کے پروگرام سے ہمیں آگاہ کرتی رہو گی۔ عمران سے میری ملاقات
کس حیثیت سے ہوگی؟ لڑکی نے پہلی بار نظر اٹھا کر پال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ کوئی مخصوص ہدایت دیں گے؟ نہیں، یہ چیز میں تمہاری صلاحیتوں پر چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بار پھر یہ بات واضح کر دوں کہ وہ بلا کا عیار اور چالاک آدمی ہے، اس لیے جو بھی قدم اٹھانا اس کا نتائج پر پہلے سے کم از کم 2 بار ضرور غور کر لینا۔ میں سمجھ رہی ہوں باس۔ دوسری بات یہ کہ اس دوران میں جب تک میری جانب سے کوئی دوسری ہدایت نہ ملے تمہارا قیام والگا میں ہوگا۔ پال نے دوبارہ اپنی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، پھر عمران کے بارے میں اسے مزید تفصیلات بتانے لگا۔ 15 منٹ بعد جب لوسی اس کے آفس سے باہر نکلی تو پال ریکر کی آنکھوں میں ایک مخصوص قسم کی چمک موجود تھی۔ چند لمحے تک وہ میز پر کونیاں ٹیکے ہاتھ میں دبے ہوئے پیپر ویٹ کو شیشے پر نچاتا رہا۔ پھر کسی خیال سے اس نے دوبارہ ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ رابطہ قائم ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ ہیلو، اس بار دوسری جانب سے کسی مرد کی آواز سنائی دی۔ ہیلو جیمز، میں پال ریکر بول رہا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، کیپٹن فیاض ابھی تک جھک مارتا پھر رہا ہے۔ آج عمران بھی اس کے ساتھ ڈیلکس میں دیکھا گیا تھا اور دونوں ہی لیزی کو کریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا عمران اور فیاض دونوں وہاں ساتھ ہی پہنچے تھے؟ نہیں، عمران بعد میں آیا تھا۔ کیوں، کوئی خاص بات؟ مجھے اسی بات کا خدشہ تھا کہ کیپٹن فیاض مجبور ہو کر عمران سے مدد طلب کرے گا۔ اگر عمران اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے تو ہمیں بے حد محتاط رہنا پڑے گا۔ کیا خیال ہے اس خطرے کو کیوں نہ ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جائے؟ پال نے معنی خیز لہجے میں پوچھا۔ نہیں، ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال تم اپنے کسی خاص آدمی کو اس پر لگا دو تاکہ ہمیں حالات کی اطلاع ملتی رہے۔ اس کا بندوبست میں پہلے ہی کر چکا ہوں۔ گڈ، باقی میں خود دیکھ لوں گا۔ جیمز، کیا تمہیں یقین ہے کہ ڈیلکس کے کسی ملازم نے تمہیں مسز براؤن کے کمرے میں جاتے یا وہاں سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا؟ ہاں، میرا اندازہ یہی ہے کہ ملازمین نے میرا کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ دوسری شکل میں بھی کوئی فرق نہ پڑتا، اس لیے کہ ڈیلکس جانے سے پیشتر میں ایک تیسرے میک اپ میں تھا۔ پھر پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، پال ریکر نے کہا۔ کیا مسز براؤن نے تم کو اپنی پالیسی سے آگاہ کر دیا تھا؟ نہیں۔ کیا مطلب؟ اس بار پال نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ کیا تم نے اس سے کچھ معلومات حاصل کیے بغیر ہی ٹھکانے لگا دیا تھا؟ ہاں۔ کیوں، تمہیں اس سلسلے میں تشویش کیوں ہو رہی ہے؟ میرا مقصد یہ تھا کہ مسز براؤن ہمارے لیے زیادہ کارآمد ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ سوچنا میرا کام ہے ڈیئر پال، دوسری جانب سے قدرے خشک لہجے میں کہا گیا۔ تم صرف اپنے کام سے کام رکھو۔ دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اب سے ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں اپنی موجودہ رہائش گاہ تبدیل کر کے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہوں، اس لیے ان نمبروں پر دوبارہ کال نہ کرنا۔ کیا رہائش گاہ کی تبدیلی کا حکم اوپر سے ملا ہے؟ نہیں، لیکن سچویشن کے اعتبار سے اب یہ اقدام بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تم جانو، ویسے آئندہ میں کسی ضرورت کے تحت تم کو کس پتے پر مل سکتا ہوں۔ فکر مت کرو، آئندہ میں خود ہی تم سے رابطہ قائم کرتا رہوں گا۔ جیمز کی آواز ریسیور پر ابھری، پھر اس کے فوراً ہی بعد دوسری جانب سے ریسیور رکھ دیے جانے کی آواز بھی سنائی دی تھی۔ ہیلو ہیلو، پال ریکر نے 2-3 بار جلدی کریڈل پر زور آزمائی کی، پھر جلا کر ریسیور رکھ دیا۔ فون کی گھنٹی جیسے ہی بجی، عمران نے لپک کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اس وقت اس کے لہجے سے سنجیدگی ٹپک رہی تھی۔ سر سلطان بول رہا ہوں، دوسری جانب سے کہا گیا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ڈیلکس والے حادثے کی اطلاع مل چکی ہوگی۔ جی ہاں، عمران شرارت کے موڈ میں آ گیا۔ اس وقت اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا، اس لیے میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ غلطی بیرے کی نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ چکن کری کی پلیٹ میں سے برآمد ہونے والی مکھی جناب، مجھے یقین ہے کہ اس گاہک کی جیب میں بل کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں تھے، چنانچہ شکم سیر ہو جانے کے بعد اس نے محض ہنگامہ کھڑا کرنے کے لیے وہ حرکت کی ہوگی۔ عمران، کیا تم اب مجھ سے گفتگو کرتے وقت بھی سنجیدہ نہیں رہ سکتے؟ قطعی سنجیدہ ہوں جناب، عمران نے ریسیور کو آنکھ مارتے ہوئے جواب دیا۔ ڈیلکس کے تمام ملازمین میرے بیان کی تصدیق کر دیں گے۔ خود میں نے اپنی آنکھوں سے اسے مکھی پر جھپٹتے دیکھا تھا، لیکن میں مسز براؤن کی بات کر رہا ہوں جسے گزشتہ رات پر اصرار طور پر قتل کر دیا گیا۔ اس کی لاش ڈیلکس کے روم نمبر 21 سے برآمد ہوئی تھی۔ مجھے اس کی تفصیل کا علم ہو چکا ہے۔ عمران سنجیدہ ہو گیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ 2 سال پیشتر اس کے شوہر کو بھی پراسرار حالات میں اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن پولیس آج تک اس کا سراغ لگانے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ گڈ، تمہاری معلومات 100% درست ہیں۔ کیا یہ کیس ہمارے محکمے کو ریفر کر دیا گیا ہے؟ نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں دلچسپی لینا شروع کر دو۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان دونوں حادثات میں پڑوسی ملک کے کسی خطرناک ایجنٹ کا ہاتھ ضرور ہے۔ میں سمجھا نہیں جناب، عمران نے پرخیال انداز میں دیدے نچاتے ہوئے پوچھا۔ براؤن کے بارے میں تم جانتے ہوگے کہ وہ وزارت خارجہ میں فرسٹ سیکرٹری کے عہدے پر تھا۔
وہ جس سیکشن کو ڈیل کر رہا تھا اس کے ذمہ بیرونی پالیسی کا کام تھا۔ اغوا ہونے کے صرف 3 روز پیشتر براؤن نے پڑوسی ملک میں خفیہ طور پر بنائے جانے والے ایٹمی اسلحہ کے بارے میں ایک اہم رپورٹ مرتب کی تھی، لیکن اس سے پیشتر کہ وہ اسے حکام کے سامنے پیش کرتا، اسے اغوا کر لیا گیا۔ مرتب شدہ رپورٹ کا بھی آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ پوائنٹ میرے لیے کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ مسز براؤن نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد جس فرم میں ملازمت کی تھی اس کی ریپوٹیشن بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ مجھے خفیہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ریکس پلاسٹک انڈسٹری کی مینیجر مس مارتھا بھی پڑوسی ملک کے لیے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں جناب، میں نے عبد الرحمن سے بات کی تھی، اس کا خیال بھی یہی ہے کہ یہ دونوں واقعات ایک ہی سلسلے کی 2 کڑیاں ہیں۔ میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ عمران نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اس کیس میں ذاتی طور پر دلچسپی لینی شروع کر دی ہے۔ ویری فائن، تم بجا طور پر محکمے کی ناک سمجھے جاتے ہو۔ اپنا اپنا خیال ہے جناب، لیکن زکام کی کیفیت میں اکثر ناک بھی بیکار ہو جاتی ہے۔ فضول باتیں نہیں، تم اگر سر عبد الرحمن سے مل لو تو ممکن ہے کچھ اور مفید باتیں معلوم ہو جائیں گی۔ کوشش کروں گا، عمران نے مردہ سی آواز میں جواب دیا۔ پھر گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے بولا، کیا آپ وزارت خارجہ کے دفتر میں میرے کسی آدمی کو ملازمت دلوا سکتے ہیں؟ کوئی خاص پلان؟ ظاہر ہے کہ براؤن کے علاوہ وہاں اب بھی کچھ لوگ ایسے ضرور موجود ہوں گے جو اپنی سازش کی جڑیں مضبوط کر رہے ہوں گے۔ ایسی صورت میں ہمارے محکمے کے کسی فرد کا وہاں مستقل رہنا انتہائی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کام کے لیے تم نے کس کا انتخاب کیا ہے؟ صفدر زیادہ مناسب رہے گا۔ اچھا، میں کوشش کرتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ پھر سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ عمران تھوڑی دیر تک کرسی پر اکڑوں بیٹھا چھت کو گھورتا رہا۔ پھر وہ تیزی سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا، اور اب وہ اس فون سے جولیا کے نمبر ڈائل کر رہا تھا جس کے نمبر ڈائریکٹری میں موجود نہیں تھے۔ یہ فون وہ بحیثیت X2 استعمال کرتا تھا۔ ہیلو، جولیا سپیکنگ۔ دوسری جانب سے جولیا کی آواز آئی۔ X2 کالنگ، جولیا۔ عمران نے بھرائی ہوئی مخصوص آواز میں کہا، گڈ ایوننگ سر۔ جولیا نے تیزی سے جواب دیا، ایوننگ۔ میں نے اس وقت تم کو ایک ضروری کام سے فون کیا ہے۔ عمران سنجیدگی سے بولا، گزشتہ رات ڈیلکس میں مسز براؤن نامی ایک ادیڑ عمر کی عورت کو پراسرار حالات میں قتل کر دیا گیا ہے۔ لاش اس کے کمرے میں ملی تھی۔ کیس فائل کیپٹن فیاض ڈیل کر رہا ہے، لیکن میں اس میں ذاتی طور پر دلچسپی لینا چاہتا ہوں۔ کیا مسز براؤن کوئی اہم شخصیت تھی؟ ہاں۔ عمران نے اسے مسٹر براؤن کے بارے میں بھی تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، مجھے یقین ہے کہ ڈیلکس کے کسی نہ کسی ملازم نے قاتل کو ضرور دیکھا ہوگا۔ تم چوہان کو ڈیلکس پر مامور کر دو۔ بہتر ہے، میں ابھی اسے فون پر ہدایت کیے دیتی ہوں۔ نعمانی سے کہو کہ وہ ریکس پلاسٹک انڈسٹریز میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ کام بھی بہت اہم ہے۔ نعمانی کو وہاں کی لیڈی مینیجر مس مارتھا کی نگرانی کرنی ہوگی۔ کیا یہ فہم؟ غیر ضروری سوالات سے پرہیز کیا کرو جولیا، عمران نے کرخت آواز میں کہا۔ میں اسے پسند نہیں کرتا، میں معافی چاہتی ہوں جناب۔ جولیا کی لرزتی ہوئی آواز ریسیور پر سنائی دی۔ صفدر کو ہدایت کر دو کہ وہ صبح سر سلطان سے مل لے، لیکن میک اپ میں ہو۔ بہتر ہے سر۔ چوہان اور نعمانی کو خاص طور پر بے حد محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ مجھے 1 منٹ کی خبریں ملتی رہنا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا جناب، جولیا نے کہا۔ پھر تیزی سے پوچھا، کیا عمران بھی اس کیس میں آپ کے لیے کام کر رہا ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ عمران کا لہجہ سپاٹ تھا۔ اس کی عادتیں اب بری طرح کھلنے لگی ہیں جناب۔ جولیا نے صبح کا واقعہ فون پر دہرایا۔ اگر آپ کا خیال نہ ہوتا تو میں اس کے مزاج ٹھکانے لگا دیتی۔ یہ تمہارا اور عمران کا ذاتی معاملہ ہے۔ ویسے تم کو یہ ماننا پڑے گا کہ اسی کی وجہ سے اکثر تم لوگ بڑی بڑی مشکلوں میں پھنسنے سے بچ چکے ہو۔ بے حد کارآمد اور ذہین آدمی ہے۔ عمران X2 کے لہجے میں بولا، موجودہ کیس میں ابھی تک میں نے اس سے کوئی بات نہیں کی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسے بھی کسی کام پر لگا دیا جائے۔ آپ کی مرضی ہے جناب، لیکن اس کی حرکتیں کبھی کبھی حد سے تجاوز کر جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر ریسیور ہک پر ٹانگتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا۔ 10 منٹ بعد اس نے دوسرے فون سے جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ جلد ہی ریسیور اٹھا لیا گیا۔ میں علی عمران MSc PhD آکسن بول رہا ہوں۔ عمران، جولیا کی چنگاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں کے پردے سے ٹکرائی۔ اگر اپنی عزت چاہتے ہو تو میرے 50 روپے سیدھی طرح لوٹا دو، ورنہ میں بھرے بازار میں بھی تم کو ذلیل کرنے سے دریغ نہیں کروں گی۔ 10 منٹ پہلے تک میرا پروگرام بھی یہی تھا کہ تمہاری رقم واپس کر دوں، لیکن اب یہ پروگرام ملتوی کر چکا ہوں، اس لیے کوئی اور بات کرو۔ مثلاً یہ کہ اگر تمہارے سر کے بال اچانک سفید پڑ جائیں تو تم کیسی لگو گی؟ خدا نے چاہا تو تمہاری زبان میں کیڑے پڑیں گے، کتوں کی موت مرو گے۔
ارے ارے، صرف 50 روپوں کی خاطر تم میری موت کی دعا کیوں مانگ رہی ہو؟ عمران نے تیزی سے کہا۔ غلطی تمہاری ہی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم نے اپنے چوہے X2 سے میری شکایت کیوں کی تھی؟ کیا مطلب؟ مطلب بھی بتا دوں گا، لیکن فون پر نہیں۔ ٹھیک 10 بجے والگا کے ڈانسنگ فلور پر آ جاؤ، وہاں بیٹھ کر اطمینان سے باتیں ہوں گی۔ شٹ اپ، جولیا نے گرجدار آواز میں جواب دیا۔ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، اس کے باوجود تمہیں والگا تک آنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ میرا نہیں بلکہ X2 کا حکم ہے۔ کیا اس نے تمہیں فون کیا تھا؟ اس کے فرشتے بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے عمران دی گریٹ کو؟ عمران نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ تمہارے چوہے کی ساکھ میرے ہی دم سے قائم ہے۔ والگا میں تمہیں کیا کام ہے؟ یوں ہی ذرا ہلا گلا رہے گا، لیکن X2 نے مجھے اس قسم کی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ نہ دی ہوگی، مگر اس سے میری صحت پر کیا اثر پڑتا ہے؟ عمران نے لاپرواہی سے کہا۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا۔ ٹھیک 10 بجے والگا کے ڈانسنگ فلور پر میں تمہارا انتظار کروں گا۔ کیا تم سنجیدگی سے کہہ رہے ہو کہ X2 نے تمہیں فون کیا تھا؟ میرا دماغ کیوں کھا رہی ہو؟ اگر یقین نہیں آتا تو خود ہی اسے فون کر کے معلوم کر لو۔ عمران نے لڑاکا عورتوں جیسے انداز میں جواب دیا، پھر ریسیور واپس رکھ دیا۔ اس کے ہونٹوں پر اس وقت شرارت آمیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ڈیلکس کے مینیجر کے کمرے کے باہر اس وقت ان تمام بیروں کی لائن لگی ہوئی تھی جو مسز براؤن کو پیش آنے والے حادثے کے وقت ڈیوٹی پر تھے۔ اندر آفس میں کیپٹن فیاض وہاں کے امریکن مینیجر کے ساتھ بیٹھا ہوا بیروں سے سوالات کر رہا تھا۔ عمران سے جھڑپ ہو جانے کے بعد اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ اب اس کیس کو تنہا نپٹانے کی جان توڑ کوشش کرے گا، لیکن ابھی تک کوئی 1 کلو بھی ایسا ہاتھ نہیں آیا تھا جس کی بنا پر وہ سراغ رسانی کی گاڑی کو آگے بڑھا سکتا۔ صبح 8 بجے سے لے کر اب تک وہ تقریباً 15-20 پیروں کو اپنے سامنے طلب کر چکا تھا، لیکن اسے امید کی ایک معمولی سی کرن بھی نظر نہیں آئی تھی۔ ظاہر ہے کہ حالات کی نزاکت نے اس کے ذہن کو ہلا کر رکھ دیا ہوگا۔ شاید اس لیے اب وہ بیروں سے نرمی کی بجائے گرمی کا برتاؤ کر رہا تھا۔ کب سے ملازم ہو ڈیلکس میں، اس نے نئے آنے والے بیرے کو، جس کی یونیفارم کے بیج پر نیلی تار کشی سے 17 کے ہندسے کڑے ہوئے تھے، گھورتے ہوئے سوال کیا۔ 3 سال سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے جناب۔ کہاں رہتے ہو؟ پرانی بستی کے ایک ٹوٹے پھوٹے کوارٹر میں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ کریم بخش۔ کتنی تنخواہ ملتی ہے تم کو؟ 500 جناب۔ اس کے علاوہ ٹپ بھی اچھی خاصی مل جاتی ہے۔ کل تمہاری ڈیوٹی 12 سے 8 کی تھی، کیوں؟ جی ہاں، 21 نمبر والی خاتون کے قتل کی اطلاع غالباً تمہیں بھی ہوگی۔ جی ہاں، اس بار بیرے نے کسی قدر گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیپٹن فیاض نے بڑی تیزی سے کرسی پر پہلو بدلا، پھر کرخت آواز میں بولا، تم اس وقت کس سیکشن کی ڈیوٹی پر تھے؟ میں پہلی منزل کی سروس پہ تھا۔ اوہ، فیاض کی پیشانی پر آڑی ترچھی لکیریں ابھر آئیں۔ کبھی پہلے بھی حوالات جا چکے ہو؟ نہیں جناب۔ بیرا بری طرح نروس ہو گیا۔ قسم لے لیجئے جو میں نے زندگی میں کبھی حوالات کی شکل بھی دیکھی ہو۔ اب میں جو کچھ پوچھوں اس کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دینا، دوسری صورت میں کم از کم 10 سال کے لیے جاؤ گے۔ پولیس کی سختی تمہیں زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا سرکار۔ کیا تم نے کل 12 اور 3 کے درمیان کسی کو 21 نمبر کے کمرے میں جاتے یا آتے دیکھا تھا؟ جی ہاں۔ کس وقت؟ فیاض کو اندھیرے میں امید کی کرن نظر آئی۔ ٹھیک وقت تو مجھے یاد نہیں جناب، لیکن میرا اندازہ ہے کہ اس وقت 2 اور 2:30 بجے ہوں گے۔ بیرے نے بدستور گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اس وقت میں روم نمبر 38 کا آرڈر سرو کرنے گیا تھا۔ جب میں باہر نکلا تو میں نے ایک صاحب کو 21 نمبر میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ وقت کا اندازہ تم نے کس طرح لگایا؟ کاؤنٹر ڈیوٹی کی تبدیلی سے، بیرے نے تیزی سے کہا۔ جس وقت مجھے 38 کا آرڈر ملا تھا اس وقت مس لیزی ڈیوٹی پر تھیں، لیکن واپسی میں وہاں دوسری کلرک تھیں۔ تمہیں آرڈر سرو کرنے میں کتنا وقفہ لگا تھا؟ مشکل سے 15 منٹ جناب۔ فیاض نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نے 21 نمبر میں داخل ہونے والے کو اچھی طرح دیکھا تھا؟ جی نہیں، بس ایک سرسری نگاہ ڈال دی تھی، پھر میں نیچے آ گیا تھا۔ اس کا حلیہ بتا سکتے ہو؟ بیرے نے فوراً ہی کوئی جواب نہ دیا۔ چہرے سے یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی یادداشت تازہ کرنے میں مصروف ہے۔ فیاض اسے بدستور گھورتا رہا۔ تقریباً 1 منٹ بعد بیرے نے کہا تھا، وہ صاحب درمیانہ قد کے تھے جناب، بدن کثرتی نظر آ رہا تھا، اور اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی ہے تو شاید انہوں نے گہرے آسمانی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، سر پر فلیٹ ہیٹ بھی تھی۔ کیا تم چہرہ نہیں دیکھ سکے تھے؟ فیاض نے اس کے خاموش ہونے کے بعد پوچھا۔ میرا مقصد ہے کوئی ایسی خاص چیز جو تم نے محسوس کی ہو؟ چہرہ گول ہی تھا جناب، میں نے چونکہ سائڈ سے دیکھا تھا۔
اس لیے پورا چہرہ نظر نہیں آیا۔ ویسے ان صاحب کی ناک چہرے کی نسبت کچھ زیادہ لمبی اور بے ڈول تھی۔ ممکن ہے جلدی میں نے غلط اندازہ بھی لگایا ہو۔ عمر کے بارے میں تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں نے اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ بیرے نے جلدی سے کہا، صبح سے شام تک ہزاروں آدمیوں سے سابقہ پڑتا ہے جناب، لیکن ہمیں صرف اپنی ڈیوٹی سے مقصد ہوتا ہے۔ بکو مت، فیاض نے کرخت لہجے میں کہا، پھر اسے قہر آلود نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، کیا تم نے اس آدمی کو وہاں سے واپس نکلتے ہوئے دیکھا تھا؟ جی نہیں۔ تمہارے علاوہ کل پہلی منزل پر اور کس کس کی ڈیوٹی تھی؟ نمبر 7 اور نمبر 12 کی۔ انہیں اندر بھیج دو، لیکن ٹھہرو، ایک بات کا خیال رکھنا، میں نے جو کچھ تم سے پوچھا ہے، اگر تم نے اس کا تذکرہ کسی اور سے کیا تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا، کیا سمجھے؟ سمجھ گیا سرکار، میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالوں گا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو۔ بیرا تیزی سے چلا گیا۔ اس کے بعد فیاض نے نمبر 7 اور نمبر 12 سے کافی دیر تک پوچھ گچھ کی تھی، لیکن ان دونوں نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ انہوں نے وہاں کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ ہیڈ ویٹر نے بھی کسی ایسے فرد کو دیکھنے سے قطعی لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ فیاض بری طرح جھلا گیا، جھلانا بھی چاہیے تھا۔ کچھ دیر قبل 17 نمبر کے بیرے کے بیان نے اسے ڈھارس بندائی تھی، لیکن آگے چل کر معاملہ پھر ٹھپ ہو گیا۔ محض آسمانی رنگ کا سوٹ، فلیٹ ہیٹ اور لمبی ناک کے ریفرنس سے قاتل کی تلاش ناممکن تھی، اور ایسی صورت میں جب لمبی ناک والی بات بھی یقین کے ساتھ نہیں کہی گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ مینیجر سے کریم بخش کے چال چلن کے بارے میں تفصیلات معلوم کرتا رہا، پھر اس نے بڑی بے دلی سے باقی تمام بیروں کے بیانات بھی لے ڈالے، لیکن نتیجہ صفر ہی رہا۔ اس کی جلاہٹ ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے کسی فوری خیال کے تحت 17 نمبر کے بیرے کو دوبارہ طلب کیا۔ آسمانی رنگ کے سوٹ والے کے بارے میں تم نے یہ نہیں بتایا کہ صورت، شکل اور رنگت کے اعتبار سے کیسا لگ رہا تھا؟ میرا مقصد ہے کہ کیا وہ کوئی مقامی باشندہ تھا؟ جی نہیں، یہ بات میں بڑے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مقامی باشندہ نہیں تھا۔ پھر فیاض نے جلدی سے پوچھا، رنگت کے اعتبار سے وہ کوئی امریکن لگ رہا تھا جناب؟ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ اندازہ غلط بھی ہو، لیکن بہرحال وہ مقامی باشندہ نہیں تھا۔ ایک بات اور، تمہیں مسز براؤن کے قتل کی اطلاع اس اجنبی کو دیکھے جانے کے کتنی دیر بعد ہوئی تھی؟ تقریباً 1 گھنٹے بعد، جب آپ تشریف لائے تھے۔ جاؤ، لیکن زبان بند ہی رکھنا۔ بیرے نے اس بار بھی آفس سے نکلنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی۔ فیاض کے چہرے پر الجھن کے تاثرات بدستور موجود تھے۔ قاتل نے بڑی دیدہ دلیری کا ثبوت دیا تھا، کیپٹن۔ ڈیلکس کے امریکن نژاد مینیجر ہنری کوپر نے فیاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈیلکس میں دن دہاڑے کسی کو قتل کر دینا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ پھر اس نے خود ہی فون کر کے ہمیں اس کی اطلاع بھی دی تھی۔ حیرت انگیز۔ فیاض جواب دینے کی بجائے کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کیپٹن، کوپر نے اسے دوبارہ مخاطب کیا، کیا آپ قاتل کی گرفتاری کی طرف سے نا امید ہو چکے ہیں؟ نہیں، فیاض نے چونکتے ہوئے جلدی سے جواب دیا، وہ خواہ کوئی بھی ہو میرے ہاتھوں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ میں اسے قبر کے اندر سے بھی کھینچ نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ مجھے بھی یہی امید ہے۔ ویسے قاتل کی گرفتاری بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ ڈیلکس کے ساتھ ساتھ آپ کے محکمے کی ریپوٹیشن کا بھی سوال ہے، کوپر نے کہا۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس خبر کو اخبارات میں نہیں شائع ہونے دیا۔ دوسری شکل میں ڈیلکس کی ریپوٹیشن تباہ ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ڈونٹ وری مسٹر کوپر، فیاض نے سینہ پھیلاتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے کوئی ڈیلکس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ میں اس ہمدردی کے لیے ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا فرض ہے۔ کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ کوپر نے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ پھر کبھی صحیح، اس وقت مجھے جلدی ہے، فیاض نے کہا، پھر اٹھ کر مینیجر سے مصافحہ کیا اور لمبے لمبے قدم اٹھاتا آفس سے نکل گیا۔ اس کا ذہن اس وقت بھی پر اسرار قتل میں الجھا ہوا تھا۔ محض ایک لمحے کے لیے یہ خیال دوبارہ اس کے ذہن میں ابھرا تھا کہ اسے عمران سے مدد حاصل کرنی چاہیے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے بڑی حقارت سے اس خیال کو ذہن سے جھڑک دیا۔ لباس کے اعتبار سے عمران اس وقت سنجیدہ ہی دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے چہرے پر اس وقت بھی حماقت کے ڈونگرے برس رہے تھے۔ ڈائننگ ہال سے گزرتے وقت وہ اچھے خاصے شریف آدمی سے بے تحاشا ٹکرایا تھا۔ پھر اس نے بڑی مسمسی صورت بنا کر معذرت طلب کی تھی۔ معاف کیجیے گا بھائی صاحب، اگر ڈیڈی کے حکم کا خیال نہ ہوتا تو میں آپ سے کبھی نہ ٹکراتا۔ کیا مطلب؟ وہ آدمی چونکا تھا۔ کیا آپ کے ڈیڈی نے حکم دیا تھا کہ شریفوں کو ٹکرے مارتے پھرا کرو؟ جی نہیں، آپ غلط سمجھے۔ دراصل والد صاحب کا حکم ہے کہ ہمیشہ نگاہیں جھکا کر چلا کرو۔ جب سے اس نصیحت پر عمل کرنا شروع کیا ہے اب تک بہت سو سے ٹکرا چکا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے
اس میں میرا کیا قصور ہے؟ نان سینس، شریف آدمی نے اسے گھورتے ہوئے جواب دیا، پھر تیزی سے آگے نکلتا چلا گیا۔ عمران نے بڑی معصومیت سے کندھے اچکائے، پھر دوبارہ نظریں جھکا کر ڈانسنگ ہال کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ اس وقت کچھ جلدی میں تھا۔ وجہ معقول تھی، اس نے جولیا کو ٹھیک 10 بجے والگا کے ڈانسنگ فلور پر ملنے کو کہا تھا، لیکن راستے میں ٹریفک کی بھیڑ تھی جس کی وجہ سے اسے دیر ہو گئی۔ پھر والگا تک پہنچنے میں اس نے خاصی برق رفتاری سے کام لیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ 10:30 سے پہلے وہاں نہیں پہنچ سکا تھا۔ چنانچہ اب وہ جلد از جلد جولیا تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر اس کے ستارے شاید اس وقت گردشی میں تھے۔ ڈانسنگ فلور کے دروازے پر وہ ایک بار پھر کسی سے ٹکرا گیا۔ اس بار ہونے والی ٹکر میں اس کی شرارت کو کوئی دخل نہیں تھا۔ ٹکر بالکل اتفاقیہ ہی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ دروازے پر پہنچ کر تیزی سے بائیں جانب گھومنا چاہا تھا، اور ٹھیک اسی وقت کوئی باہر نکل پڑا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جھونک میں تھے، اس لیے ٹکرا گئے۔ پھر اس سے قبل کہ عمران سنبھل کر ٹکرانے والے سے معذرت طلب کرتا، ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، ایڈیٹ، بالکل اندھا کے مافک چلتا ہے۔ عمران نے بڑی حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جو اسے کھا جانے والی عقابی نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ عمران نے ایک ہی نظر میں اس کا مکمل جائزہ لے ڈالا۔ غصے میں ہونے کے باوجود اس کی آنکھوں میں بلا کی معصومیت موجود تھی، لیکن جسمانی اعتبار سے عمران نے اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ قائم کی، کرتا بھی کیسے، جبکہ وہ لڑکی اسے جنسی گناہ کا چلتا پھرتا دعوت نامہ نظر آئی تھی۔ بہرحال عمران نے اس وقت بوکھلا جانے کی بڑی شاندار اداکاری کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اسی مناسبت سے اس نے معذرت بھی طلب کی ہوگی۔ آئی ایم ایکسٹریملی سوری آنٹی۔ ارے ہپ واٹ؟ لڑکی کا چہرہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سرخ ہو گیا۔ کیا بولا تم آنٹی؟ سچ مچ اندھا معلوم پڑتا ہے۔ مجھے افسوس ہے میڈم، عمران نے بڑی معصومیت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے انگریزی میں کہا۔ دراصل اس وقت میں ذہنی طور پر بری طرح ڈسٹرب ہوں۔ او، میں سمجھی تھی شاید تم۔ لڑکی نے اس بار معنی خیز انداز میں عمران کے چہرے پر برسنے والی حماقت کا جائزہ لیا، لیکن اس کا جملہ بدستور نامکمل ہی رہا۔ بالکل نہیں، خدا کی قسم، میں جان بوجھ کر کسی برے ارادے سے نہیں ٹکرایا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو بیوی کی تلاش میں ہوٹلوں کی خاک نہ چھانتا پھرتا، عمران نے کہا، پھر جلدی سے جملے کی وضاحت بھی کر ڈالی۔ صبح سے گھر سے غائب ہے، مجھ سے یہ کہا تھا کہ شاپنگ کے لیے جا رہی ہوں، لیکن عمران نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ پھر اس کے چہرے پر بھی شدید غصے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ لیکن کیا؟ میں ایڈگر کو جان سے مار ڈالوں گا، عمران نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ حرام زادہ میری بیوی کو غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس دن بھی میرے ہتھے چڑھ گیا اسی دن جہنم رسید کر دوں گا۔ ویری سیڈ۔ لڑکی جو لوسی کے سوا کوئی اور نہ تھی ہمدردانہ انداز میں بولی، کیا آپ کے خیال میں آپ کی وائف اس وقت یہاں ہوگی؟ پتہ نہیں، عمران نے سٹپٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تلاش کرنے کے بعد ہی کچھ کہہ سکتا ہوں۔ آپ دلچسپ آدمی ہیں، لوسی مسکرائی۔ آئیے میں بھی آپ کی مدد کرتی ہوں۔ عمران نے اسے تشکرانہ انداز سے دیکھا، پھر اس کے ساتھ ہی ڈانسنگ فلور پر آ گیا۔ جولیا سامنے ہی ایک میز پر بیٹھی نظر آ گئی تھی، لیکن عمران اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر گیا۔ وجہ لوسی کی موجودگی ہی تھی۔ جس انداز میں وہ عمران سے ٹکرائی تھی وہ عمران کے لیے نہ صرف یہ کہ غیر فطری تھا بلکہ معنی خیز بھی تھا۔ پھر اس ٹکر کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ لڑکی محض کسی ساتھی کی تلاش میں تھی؟ عمران کی چھٹی حص لوسی کے بارے میں خطرے کا الارم ثابت ہوئی، چنانچہ اس نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ وہ لوسی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار کر اس بات کی تصدیق کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ڈانسنگ فلور کا پورا راؤنڈ لینے کے بعد عمران جولیا کے برابر والی خالی میز پر اس طرح نڈال ہو کر بیٹھا تھا جیسے بری طرح تھک گیا ہو۔ لوسی نے دوسری کرسی سنبھالی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ لوسی نے تھوڑے توقف کے بعد پوچھا۔ علی عمران، MSc PhD آکسن۔ کرتے کیا ہو؟ بیوی کے پیچھے جھک مارتا پھرتا ہوں، عمران نے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کہ اب تم بھی میری بدنصیبی کا مذاق اڑاؤ گی؟ تم میرا مقصد غلط سمجھے مسٹر عمران۔ ارے جاؤ، کسی اور کو الو بنانا۔ اب میں اتنا بے وقوف بھی نہیں ہوں کہ… ناراض مت ہو ڈیئر، لوسی نے بے تکلفی سے اس کا جملہ اچکتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری ملازمت کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ملازمت؟ اپنے مقدر میں کہا۔ عمران نے مایوسانہ انداز میں ہاتھ مسلتے ہوئے جواب دیا، پھر کنکھیوں سے جولیا کی طرف دیکھا جو اسے بڑی خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ دونوں کی نظریں محض ایک پل کے لیے آپس میں ٹکرائیں، پھر جولیا اپنا وینٹی بیگ سنبھالتی ہوئی دل ملا کر اٹھی اور تیر کی طرح بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی۔ عمران نے دل ہی دل میں ٹھنڈی سانس لے ڈالی۔ تعجب کی بات ہے، لوسی نے متحیرانہ انداز میں پلکیں جھپکائیں، تمہارا جیسا قابل آدمی اور بیکار گھومتا پھرے،
بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ تمہاری عقل موٹی معلوم ہوتی ہے۔ عمران نے دوبارہ جھلاٹ کا مظاہرہ کیا۔ ایک وقت میں صرف ایک ہی کام کر سکتا ہوں، چاہے بیوی کی چوکیداری کروں یا ملازمت کر لوں۔ کیا تمہاری بیوی بہت زیادہ حسین ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ تم اپنی بیوی سے ڈرتے بھی ہو۔ کیوں؟ ہائے، عمران اس طرح چونکا تھا جیسے لوسی نے کوئی بہت اہم انکشاف کر دیا ہو۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میرا اندازہ تھا، لوسی نے جواب دیا، پھر قریب سے گزرتے ہوئے بہرے کو روک کر 2 اسکاچ کا آرڈر پلیس کر دیا۔ عمران نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ میری مانو تو تم بھی اپنی بیوی سے لاپرواہی برتنی شروع کر دو۔ کیا مطلب؟ جب تمہاری بیوی کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ تمہیں بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو وہ خود ہی راہ راست پر آ جائے گی۔ اچھا آئیڈیا ہے، عمران نے دیدے نچائے۔ لیکن لاپرواہی کا احساس اسے کس طرح دلایا جائے؟ بہت آسان طریقہ ہے۔ جس طرح وہ دوسرے مردوں سے دوستی کرتی ہے، اسی طرح تم بھی دوسری عورتوں کے ساتھ گھومنا پھرنا شروع کر دو۔ اگر وہ تمہارے قدموں پر نہ آ گرے تو میرا ذمہ۔ فائن۔ عمران خوشی سے اچھل پڑا۔ یہ بات میں نے بھی ایک کتاب میں پڑھی تھی کہ عورت اپنے مردوں کا میل جول دوسروں سے پسند نہیں کرتی، لیکن دوستی کرنے کے لیے لڑکیاں کہاں سے آئیں گی؟ آخری جملہ اس نے کچھ ایسے ہی موسیقی خیز انداز میں ادا کیا تھا کہ لوسی بے اختیار ہنس پڑی، پھر سنجیدگی سے بولی، کیا تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھ سکتے؟ ہرگز نہیں، جب تک ہم ایک دوسرے سے واقف نہ ہوں۔ بھلا دوستی کس طرح ہو سکتی ہے؟ عمران نے بچکانہ انداز میں کہا، ابھی تک مجھے تمہارا نام بھی نہیں معلوم ہوا۔ تم نے پوچھا ہی کب تھا؟ پوچھنے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن مجھے شرم آ رہی تھی۔ پھر وہ واقعی لڑکیوں جیسے انداز میں شرما گیا۔ مجھے لوسی کہتے ہیں۔ بھوسی؟ عجیب بے ہنگم نام ہے۔ بھوسی نہیں، لوسی۔ میرا قیام یہیں والگا میں ہے، روم نمبر 46۔ تم جب بھی چاہو مجھ سے مل سکتے ہو۔ پھر اس سے قبل کہ عمران اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم کرتا، بیرے نے قریب آ کر دیے ہوئے آرڈر کی سروس شروع کر دی۔ لوسی نے سائفن اٹھا کر سوڈا ملایا، پھر ایک گلاس عمران کی جانب بڑھا دیا۔ نہیں، میں شراب نہیں پیتا، عمران نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اگر ڈیڈی کو پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہوں گے۔ اوہ، لیکن کیا میرے کہنے سے بھی نہیں پیو گے؟ اس بار لوسی نے اسے بڑی خمار آلود نظروں سے دیکھا تھا۔ پلیز ڈیئر، تھوڑی سی چکھ لو، اس کے بغیر زندگی کا لطف ادھورا رہ جاتا ہے۔ اچھا، عمران نے کسی سعادت مند بچے کی طرح کہا، پھر گلاس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے سہمے ہوئے انداز میں دائیں بائیں دیکھنا بھی شروع کر دیا۔ پھر وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا، اس کا ہاتھ گلاس سے ٹکرا گیا اور شراب کے ساتھ ساتھ گلاس بھی میز پر لڑک گیا۔ سچ سوری، اس نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں دراصل یہ دیکھ رہا تھا کہ کہیں ڈیڈی کا کوئی واقف کار تو یہاں موجود نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، میں دوسرا گلاس منگواتی ہوں۔ لیکن اس کی نوبت نہیں آ سکی۔ دوسرے راؤنڈ کے لیے میوزک شروع ہو گیا اور میزوں پر بیٹھے ہوئے جوڑے ایک دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالے فلور پر آ گئے۔ عمران بھلا کب چوکنے والا تھا۔ اس نے لوسی سے رقص کی درخواست کی، جو فوراً ہی منظور کر لی گئی۔ پھر وہ دونوں بھی رقص کرنے والے جوڑوں میں شامل ہو گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر عمران نے لوسی سے اچھی خاصی بے تکلفی پیدا کر لی تھی۔ دوسری صبح عمران نے انٹیلیجنس بیورو کے ہیڈ کوارٹر پہنچ کر سر عبدالرحمن صاحب سے ملنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ چپڑاسی نے اسے بتایا تھا کہ اس وقت کیپٹن فیاض اندر موجود ہے۔ چنانچہ عمران الٹے قدموں وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ پھر تقریباً 11 بجے تک سڑکوں کے بے معنی چکر لگاتا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک سوال بہت دیر سے الجھتا رہا۔ دارالحکومت میں ایک عالی شان عمارت کی موجودگی کے باوجود مسز براؤن نے ڈیلکس کے رہائشی کمروں کو کیوں ترجیح دی تھی؟ پھر ڈیلکس میں بھی وہ اپنی اصلی صورت میں ٹھہری تھی۔ میک اپ نہیں کیا گیا تھا۔ عمران خاصی دیر تک اس معمہ کو حل کرتا رہا، لیکن کسی خاص نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ پھر ٹھیک 11:30 بجے اس نے اپنے فلیٹ پہنچ کر جولیا کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ جولیا اسپیکنگ، X2۔ عمران نے برائی ہوئی مخصوص آواز میں کہا، کیا رپورٹ ہے؟ نعمانی ریکس پلاسٹک انڈسٹریز میں ملازمت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ صفدر کو میں نے آپ کی ہدایت دے دی تھی، لیکن ابھی تک اس نے کوئی رپورٹ نہیں دی۔ صرف چوہان نے ابھی کچھ دیر قبل ایک اہم رپورٹ دی ہے۔ رپورٹ بیان کرو۔ کیپٹن فیاض نے آج صبح ڈیلکس کے ان تمام بیروں کے بیانات لیے ہیں جو مسز براؤن کو پیش آنے والے حادثے کے وقت ڈیوٹی پر موجود تھے۔ چوہان کے بیان کے مطابق 17 نمبر کے کریم بخش نامی بیرے نے آخری بار ایک نامعلوم فرد کو مسز براؤن کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا، جو گہرے آسمانی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ درمیانہ قد اور کثرتی بدن کا مالک تھا۔ جولیا نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، بیرے نے اس فرد پر کوئی خاص توجہ نہ دی تھی، لیکن اس کا بیان ہے کہ مسز براؤن کے روم میں داخل ہونے والے کی ناک
چہرے کے اعتبار سے کچھ زیادہ لمبی اور بے ڈول لگی تھی، اور کچھ جی ہاں، فیاض نے بیرے کو سختی سے زبان بند رکھنے کی ہدایت کی ہے۔ گڈ، چوہان کو اب ڈیلکس سے ہٹا لو۔ بہتر ہے جناب، جولیا نے کہا، پھر جلدی سے بولی، ایک بات میں بھی دریافت کرنا چاہتی ہوں جناب۔ کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ عمران کے بارے میں جناب۔ کیا موجودہ کیس میں اسے بھی شامل کر لیا گیا ہے؟ ہاں۔ کیوں؟ کیا تمہیں میرے انتخاب پر کوئی اعتراض ہے؟ جی نہیں، لیکن گزشتہ رات اس نے خواہ مخواہ میرا وقت برباد کیا تھا۔ وقت برباد مت کرو جولیا، تفصیل سے بتاؤ، عمران نے X2 کی مخصوص آواز میں پوچھا، اور جواب میں جولیا نے گزشتہ رات والگا میں پیش آنے والے واقعات کی تفصیل دہراتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے جناب کہ اس نے محض مجھے بور کرنے کی خاطر وہ حرکت کی ہوگی۔ غلط خیال ہے تمہارا، عمران نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ وہ تم لوگوں کی طرح آنکھیں بند کر کے کام کرنے کا عادی نہیں ہے۔ تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ گزشتہ رات میں بھی تم لوگوں کے بہت قریب تھا۔ او، تو کیا وہ لڑکی کوئی فراڈ ہی تھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ڈانسنگ فلور کے دروازے پر عمران سے ٹکراتے دیکھا تھا، اور پھر وہیں سے عمران نے تم سے ملنے کا پروگرام ملتوی کر دیا۔ سچویشن کے اعتبار سے اس نے ٹھیک ہی قدم اٹھایا تھا۔ مجھے افسوس ہے جناب، لیکن میرا خیال یہی تھا کہ وہ عمران کے ساتھ ہی وہاں ہی ہوگی۔ قبل از وقت نتائج پر چھلانگ لگانا حماقت کی دلیل ہے، عمران نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ عمران کی یہی بات مجھے پسند ہے کہ وہ خود کو احمق ظاہر کر کے دوسروں کو بے وقوف بناتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ بہترین اور لاتعداد صلاحیتوں کا مالک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جناب؟ کیا وہ لڑکی کسی خاص مقصد کے تحت عمران سے ٹکرائی ہوگی؟ ہاں، میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں۔ پھر کیا حکم ہے آپ کا؟ جولیا نے جلدی سے کہا۔ میرے خیال میں اس کی نگرانی بھی ضروری ہے۔ گڈ، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تم چوہان کو ڈیلکس سے ہٹا کر اس لڑکی کی نگرانی پر لگا دو، لیکن یہ کام اسے بہت محتاط رہ کر کرنا ہوگا۔ مجھے اس لڑکی کی ایک ایک سیکنڈ کی نقل و حرکت کی رپورٹ چاہیے۔ ٹھیک ہے جناب، میں ابھی چوہان کو فون پر ہدایت کیے دیتی ہوں۔ لڑکی کا نام لوسی ہے، اس کا قیام والگا میں ہی ہے، روم نمبر 46۔ اور کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ جی نہیں، عمران نے ریسیور ہک پر لٹکایا۔ پھر دوسرے کمرے میں آ کر اس نے سر سلطان کے نمبر ڈائل کیے تھے۔ 2 منٹ بعد وہ رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں عمران بول رہا ہوں جناب، اس نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ صفدر کا کیا بنا؟ میں کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ کل تک کامیابی ہو جائے گی، سر سلطان نے جواب دیا۔ پھر پوچھا، کیا تم عبد الرحمن سے ملے تھے؟ آج صبح ہی گیا تھا، لیکن چونکہ وہاں فیاض موجود تھا اس لیے واپس لوٹ آیا۔ میرا خیال ہے کہ اب عبد الرحمن سے تمہاری ملاقات سود مند ثابت نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت سے دیدے نچاتے ہوئے پوچھا۔ کیا فیاض نے اس بار بھی میرے خلاف ڈیڈی کے کان بھر دیے ہیں؟ اس غریب کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ دراصل عبد الرحمن جلد از جلد مسز براؤن کے قاتلوں کو گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ اوپر سے بھی یہی زور دیا جا رہا ہے کہ قاتلوں کو فوری طور پر بے نقاب کیا جائے۔ نتیجہ ظاہر ہے، عبد الرحمن نے فیاض کو بلا کر بہت سخت سنائی، اور اس نے اپنی بلا تمہارے سر ٹال دی۔ آپ کو ان حالات کا علم کیسے ہو گیا؟ خود عبد الرحمن نے مجھے فون کر کے کہا تھا کہ میں تمہیں پولیس کے کاموں میں مداخلت کرنے سے باز رکھوں، دوسری صورت میں وہ پھر سختی کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ میں فیاض سے سمجھ لوں گا جناب۔ نہیں، تم موجودہ کیس میں کسی حماقت کا ثبوت نہیں دو گے۔ مجبوری ہے جناب، عمران تیزی سے بولا۔ اگر احمق نہ ہوتا تو آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھاتا پھرتا۔ اور سناؤ، تم موجودہ کیس میں کیا کرتے پھر رہے ہو؟ حماقتوں کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہوں؟ سنجیدگی عمران، کم از کم مجھ سے گفتگو کرتے وقت تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ میں تمہارے باپ کے برابر ہوں۔ اسی لیے تو ڈرتا ہوں، اگر آپ نے بھی کان پکڑ کر ملازمت سے برطرف کر دیا تو کیا کروں گا؟ آج کل تو انڈے اور مرغی کے کاروبار میں بھی گھاٹا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، گرمیوں کی وجہ سے 100 میں سے 80 انڈے گندے نکل جاتے ہیں۔ بچپنا نہیں عمران، مسز براؤن کے کیس کے مجرموں کو منظر عام پر لانا بے حد ضروری ہے۔ یہ مسئلہ اب ہماری حکومت کی عزت کا سوال بن چکا ہے۔ آپ مطمئن رہیے جناب، عمران اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ میرے ہوتے ہوئے حکومت پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ آپ صرف صفدر کو ملازمت دلانے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں کل تک کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن تم کہاں تک پہنچے ہو؟ قبل از وقت میں کچھ نہیں بتا سکتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر سلسلہ منقطع کر کے اس نے جیب سے چیونگم لی اور منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ 10 منٹ بعد اس نے سلیمان کو آواز دی تھی۔ آیا سرکار؟ سلیمان نے باورچی خانے سے ہانک لگائی۔
پھر اس نے عمران کے سامنے پہنچنے میں دیر نہیں لگائی تھی، لگاتا بھی کیسے، جبکہ اسے معلوم تھا کہ دیر ہو جانے کی صورت میں وہ سلیمان کی رٹ لگا کر پورے فلیٹ کو سر پر اٹھا لیتا۔ پہلے بھی کئی بار ایسا ہو چکا تھا۔ فرمائیے، کس لیے آواز دی تھی؟ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سنجیدگی سے پوچھا۔ چائے لاؤ، عمران نے اسے گھورتے ہوئے غصیلی آواز میں کہا، لیکن وہ بھی سلیمان ہی تھا۔ عمران کا پرانا ملازم ہونے کی حیثیت سے وہ اس کے رگ و ریشہ سے بھی بخوبی واقف تھا۔ ظاہر تھا کہ وہ اس وقت بھی عمران کی دونس میں نہیں آیا ہوگا۔ میں اس وقت روٹیاں پکا رہا ہوں جناب، اس لیے چائے نہیں بن سکتی۔ کیا کہا؟ عمران نے بڑی تیزی سے پلکیں جھپکاتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں بن سکتی چائے؟ اس لیے کہ یہ چائے کا وقت نہیں ہے۔ ویسے بھی میں توے کا تاؤ خراب نہیں کر سکتا، ورنہ روٹیوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تجھے چائے بنانی پڑے گی، ورنہ میں روٹیوں کے ساتھ ساتھ تیرا کباڑا بھی کر ڈالوں گا۔ عمران نے دیدے نے چاہتے ہوئے کہا۔ جا جلدی سے بنا لا، اسی میں تیری خیریت ہے۔ بالکل نہیں، سلیمان بدستور اڑا رہا، اس وقت چائے نہیں بنے گی۔ میں تیرا سر پھاڑ دوں گا۔ ضرور پھاڑ دیجئے، لیکن اس کے بعد بھی چائے بھی آپ کو ہی بنانی پڑے گی۔ سلیمان کے بچے، میں تجھے کان سے پکڑ کر ملازمت سے برطرف کر دوں گا۔ عمران دھاڑا تھا۔ مجھے خود بھی نہیں کرنی آپ کی ملازمت، سلیمان نے تیزی سے جواب دیا۔ پھر اسے اچانک سوچ گئی تھی، میں اس وقت گرمی میں آپ کے لیے چائے بنا کر نمک حرامی کا ثبوت نہیں دے سکتا۔ کیا مطلب؟ یہی کہ گرمیوں میں چائے کا زیادہ استعمال صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ابے تو یہ بات تو نے پہلے کیوں نہیں بتائی تھی؟ چل دفع ہو جائے یہاں سے، سلیمان نے جواب دیے بغیر ہی وہاں سے کھسک لینے میں اپنی عافیت سمجھی تھی۔ نکسن سٹریٹ کی 12ویں شاہراہ پر پہنچ کر عمران نے اپنی 2 سیٹر این مسز براؤن کے بنگلے کے سامنے روکی، پھر نیچے اتر کر صدر دروازے کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے پٹھان چوکی دار نے اسے باہر ہی روک لیا۔ روکنا بھی چاہیے تھا، اس لیے کہ عمران نے اپنی 2 سیٹر پارک کرتے وقت کیپٹن فیاض کی گاڑی بھی وہاں دیکھ لی تھی، جو گیٹ سے تھوڑے فاصلے پر موجود تھی۔ ظاہر ہے کہ عمران کی طرح فیاض بھی مسز براؤن کے پرائیویٹ کاغذات کی چھان بین اور خانہ تلاشی کے لیے وہاں آیا ہوگا، اور اس نے چوکی دار کو بھی وہی ہدایت دی ہوگی جو ڈیلکس کے بیرے کو پہلے ہی دے چکا تھا۔ مقصد محض عمران کے لیے راہیں بند کرنے سے تھا۔ فیاض کی گاڑی پر نظر پڑتے ہی عمران نے یہی سوچا تھا کہ وہ فی الحال وہاں سے ہٹ جائے، لیکن پھر اسے سر سلطان کے کہے ہوئے وہ الفاظ یاد آ گئے جس کے مطابق فیاض نے عبد الرحمن صاحب کی ڈانٹ پھٹکار سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کی ٹانگ درمیان میں گھسیٹ لی تھی۔ کسی فوری سکیم کے تحت عمران نے واپسی کا ارادہ ملتوی کیا، اور اب وہ چوکی دار کے سامنے کھڑا حیرت سے اسے یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ رہا ہو۔ چوکی دار اس کی حرکت سے گڑبڑا گیا، مگر پھر اچانک اس کے چہرے پر پٹھانی جلال طاری ہو گیا۔ عمران کو اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں مخاطب کیا تھا۔ کیا بات ہے؟ کیا ہمارا سر پر سینگ نکل آیا ہے جو ایسا پاگلوں کی طرح دیدے نکال کر گھورتا ہے؟ تمہارا نام کیا ہے؟ عمران نے بدستور دیدے نے چاہتے ہوئے سوال کیا۔ کیوں، تم کوئی خدائی فوجدار ہو؟ چلو دفع ہو جاؤ ادھر سے۔ ناراض مت ہو خان صاحب، خو ہم تمہارا پرانا دوست ہے، عمران نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ تم نے شاید ابھی تک ہم کو پہچانا نہیں۔ کون ہے تم؟ چوکی دار نے اسے غور سے گھورا جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ سیٹھ دھانسو خان، فلم ڈائریکٹر۔ عمران کو بروقت سوچ گئی۔ تم ہمارا فلم میں کام کرے گا، ہم تم کو اپنا فلم رستم اور سہراب میں رستم بنائے گا، اور بہت سا روکڑا بھی دے گا۔ روکڑا؟ چوکی دار کے منہ میں پانی بھر آیا اور عمران کو اپنی دال گلتی نظر آنے لگی۔ تم ایک دم رستم ہے، اس نے آگے بڑھ کر چوکی دار کے جوڑ پٹھوں کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک دم فٹ، بالکل چلے گا۔ کیوں خان صاحب، تم کو ہمارا بات منظور ہے؟ کتنا روکڑا دے گا؟ چوکی دار نرم پڑ گیا۔ 1000، اگر تم کام اچھا کیا تو اور بھی بڑھا دے گا۔ خو ہم تیار ہے، چوکی دار نے اپنی بڑی بڑی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ بن گیا معاملہ، عمران نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، پھر یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا۔ کیا تمہارا مالک لوگ تم کو ہماری فلم میں کام کرنے کی اجازت دے دے گا؟ مالک لوگ خوچہ جہنم رسید ہو گیا۔ پھر تم یہاں کیسے دھرا رہ گیا؟ عمران نے پوچھا۔ کیا اندر کوئی بھی نہیں ہے؟ پولیس والا ہے اندر، مالک کی موت کا کارروائی کے لیے آیا ہے۔ او، عمران نے پلکیں جھپکائیں، پھر جیب سے چنگم کا پیکٹ نکال کر چوکی دار کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ لو کھاؤ۔ کیا ہے یہ؟ جلاب کی ٹکیا؟ جلاب کا ٹکیا نہیں خان صاحب، یہ ماڈرن نسوار ہے، ایک ٹکیا کھا کر دیکھو، اگر تمہارے 14 طبق روشن نہ ہو جائیں تو دام واپس۔ چوکی دار نے چنگم کا پیس ہاتھ میں لے کر الٹ پلٹ کر دیکھا،
پھر منہ میں ڈال کر چبانے لگا۔ گڈ، تم اب اسے یوں ہی چباتے رہو اور میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ پولیس والا لوگ کیا گھپلا کرتا ہے۔ نہیں دھانسو خان، تم اندر نہیں جا سکتا۔ عمران نے وجہ دریافت کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ اسے بخوبی علم تھا کہ فیاض نے کسی چڑیا کے بچے کو بھی اندر جانے کے لیے اسے سختی سے منع کر دیا ہوگا۔ اچانک اس کے ہونٹوں پر بڑی شرارت آمیز مسکراہٹ ابھری تھی۔ اچھا خان صاحب، السلام علیکم۔ تم آج شام کو فلم کمپنی میں آ جانا، میں انتظار کروں گا۔ اس نے چوکیدار کو تسلی دی، پھر تیزی سے الٹے قدموں واپس آ کر 2 سیٹر میں بیٹھ گیا۔ لیکن اس نے گاڑی سٹارٹ نہیں کی، کرتا بھی کیسے، جبکہ وہ فیاض سے الجھنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ 10-15 منٹ بعد ہی اس نے فیاض کو اپنے ایک ماتحت کے ساتھ گیٹ سے نکلتے دیکھا۔ فیاض لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا اپنی کار کی طرف بڑھا تھا، پھر اچانک ہارن کی آواز سن کر چونکا۔ عمران نے جان بوجھ کر ہارن بجایا تھا، پھر بڑی لاپرواہی سے سیٹ سے ٹک کر بیٹھ گیا۔ فیاض کو اس نے کسی ریوالور سے نکلی ہوئی گولی کی طرح اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ اس نے عمران کے قریب آتے ہوئے پوچھا، لہجے میں جلاہٹ تھی، لیکن وہ بھی عمران ہی تھا۔ فیاض کا کوئی نوٹس لیے بغیر وہ بڑی لاپرواہی سے سامنے سڑک پر گھورتا رہا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ عمران، میں نے تم سے ہی سوال کیا ہے۔ ہاں؟ عمران اس طرح چونکا جیسے کچی نیند سے جاگا ہو، پھر فیاض کو دیکھ کر جلدی سے سیٹ پر سیدھا ہو گیا۔ او تم ہو سپر، میں نے ابھی تم سے کوئی سوال کیا تھا۔ فیاض بدستور اسے گھورتا ہوا بولا۔ اچھا، کیا پوچھا تھا تم نے؟ عمران نے بڑی سادگی سے پوچھا۔ تم یہاں کس لیے آئے تھے؟ پرائیویٹ کام سے۔ عمران کی بائیں آنکھ جھپک گئی۔ بڑی جاندار لڑکی ہے پیارے، 3 روز سے اسی کے چکر میں پٹرول پھونک رہا ہوں، لیکن ابھی تک بات کرنے کی ہمت نہیں پڑی۔ آؤ بیٹھو، 10 منٹ بعد تم بھی اس کا دیدار کر لینا۔ گویا تم بھی یہاں کسی لڑکی کے چکر میں آئے ہو، کیوں؟ اچھی لگتی ہے سپر، عمران نے بتیسی نکال کر شرماتے ہوئے کہا۔ اس کی جلد کی ملائمت دیکھ کر مجھے پہلے دن مکھن زین کا خیال آیا تھا۔ سبک رفتار بھی ہے، جب چلتی ہے تو ایسا ہی لگتا ہے جیسے باد نسیم کے جھونکے کبڈی۔ ارے نہیں، وہ کیا کہتے ہیں اسے، جو لڑکیاں آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر کھیلتی ہیں۔ ہاں یاد آ گیا، آنکھ مچولی۔ تو پیارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ختم کرو، میں اس وقت فضولیات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ فیاض بگڑے ہوئے تیور کے ساتھ بولا۔ ارے تو تمہیں روکا کس نے تھا؟ واہ، یہ بھی ایک ہی رہی۔ عمران لڑاکا عورتوں جیسے انداز میں بولا۔ یہ تو وہی مثل ہوئی کہ آ بیل مجھے مار۔ عمران، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے پولیس کے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہاں؟ تو کیا پولیس بھی اس لڑکی میں دلچسپی لے رہی ہے؟ قسم لے لو جو مجھے اس کا علم ہو۔ اڑنے کی کوشش مت کرو۔ فیاض کے تیور خراب ہو گئے۔ اگر مسز براؤن کے کیس میں تم نے مداخلت کی کوشش کی تو میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ کیا مطلب؟ عمران یکلخت سنجیدہ ہو گیا۔ رحمان صاحب نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی ہے کہ اگر تم درمیان میں آؤ تو میں تم کو بے دریغ ہتکڑیاں لگا کر اندر کر دوں۔ فیاض نے باروب انداز میں کہا، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس بار مجھ سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرو، ورنہ تم مجھے ہتکڑیاں پہنا کر حوالات میں ٹھونس دو گے۔ کیوں؟ ہاں، ایک گزارش میں بھی کرنا چاہتا ہوں سپر، دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دو، ورنہ میدا چوپٹ ہو کر رہ جائے گا، کیا سمجھے؟ ویسے خلل دماغ کے لیے خمیرہ گاؤ زبان جواہر امبرین والا بھی خاصا مفید ہوتا ہے۔ میری مانو تو تم بھی اس کا استعمال شروع کر دو، گویا تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے۔ فیاض کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ جس دن میں اپنی حرکتوں سے باز آ گیا اس روز تمہارے جیسے سفارشی ٹٹو سڑک پر جوتیاں چٹکھاتے نظر آئیں گے۔ اس لیے مائی ڈیئر سپر فیاض، میرے مشورے پر عمل کرو اور تمیز سے بات کرو۔ فیاض تل ملا کر بولا، یہ مت بھولو کہ تم اس وقت ایک پولیس آفیسر سے گفتگو کر رہے ہو۔ نہیں چلے گی مجھ پر، عمران نے مذیقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ ویسے بھی میں ڈیلکس کا کوئی بیرا نہیں ہوں جو تمہاری دونس میں آ کر زبان بند کر لوں گا۔ کیا مطلب؟ فیاض ڈیلکس کے ریفرنس پر چونکا تھا۔ مطلب کے لیے قصہ چہار درویش کا صفحہ نمبر 111 پڑھ لینا۔ فی الحال میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آج کل مجھے بھی شہر میں کسی ایسے درمیانہ قد اور گول چہرے والے امریکن کی تلاش ہے جس کی ناک چہرے کے اعتبار سے لمبی ہو۔ عمران نے بدستور لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے اپنی فلم اندھیرے کا بجر بٹو کے لیے ایک ایسے ہی ہیرو کی تلاش ہے۔ ویسے تم اگر چاہو تو کامیڈین کا رول تم کو بھی دیا جا سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ یہ بات ہے، فیاض دانت پیستے ہوئے قہر آلود لہجے میں بولا۔ میں دیکھ لوں گا تم کو بھی، چشمہ لگا کر دیکھنا پیارے، ورنہ آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہے گی۔
اچھا ٹاٹا۔ عمران نے دوبارہ بائیں آنکھ جھپکائی، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ایک بار پھر سوچ لو عمران، فیاض سے ٹکرا کر تم گھاٹے میں ہی رہو گے۔ پھر کبھی اطمینان سے سوچوں گا مائی ڈیئر، اس وقت جلدی میں ہوں، اس لیے خدا حافظ اور السلام علیکم۔ پھر فیاض سڑک پر ہی کھڑا اپنے ہارن چباتا رہ گیا۔ عمران اپنی 2 سیٹر کو گیئر میں ڈال کر بڑی تیزی سے آگے نکالتا چلا گیا تھا۔ سیاہ رنگ کی چمکدار گاڑی اس وقت بڑی تیزی سے نیشنل ہائی وے پر فراٹے بھر رہی تھی۔ رفتار بتانے والی سوئی 50 اور 60 کے ہندسوں کے درمیان متحرک تھی۔ رات کے تقریباً 11 بجے تھے، اس لیے سڑک سنسان ہی تھی۔ گاڑی کے سٹیئرنگ وہیل پر بیٹھا ہوا آدمی ریڈز بار کے گنجے مینیجر پال ڈریکر کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات سے پتہ چل رہا تھا کہ اس وقت وہ کسی شدید ذہنی الجھن میں مبتلا ہے۔ گاڑی میں اس کے علاوہ کوئی اور نہ تھا۔ ٹھیک 11:30 بجے اس نے کار کو ریڈز بار کے سامنے روکا، پھر نیچے اتر کر تیزی سے عمارت میں گھستا چلا گیا۔ دروازے پر کھڑے ہوئے ہیڈ ویٹر نے اسے سلام بھی کیا تھا، لیکن وہ کچھ اتنی جلدی میں تھا کہ اس نے بیٹے کو جواب نہیں دیا۔ ممکن ہے اس نے اس پر سرے سے توجہ ہی نہ دی ہو۔ اپنے آفس میں داخل ہو کر اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھایا، پھر جلدی سے کسی کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ ہیلو، مارتھا اسپیکنگ۔ 3 منٹ بعد دوسری جانب سے مارتھا کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی تھی۔ غالباً اس نے نیند سے بیدار ہو کر کال ریسیو کی تھی۔ مارتھا، پال بول رہا ہوں۔ او، خیریت تو ہے؟ میں ابھی جیمز کی رہائش گاہ سے واپس آیا ہوں۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، جیمز غائب ہو گیا ہے، پال نے ماؤتھ پیس میں کہا۔ اس کی رہائش گاہ بالکل خالی پڑی ہوئی ہے۔ تعجب خیز بات ہے۔ کیا اس نے آپ کو اپنے ارادے سے مطلع نہیں کیا تھا؟ نہیں، اسی لیے مجھے زیادہ تشویش ہے۔ ویسے کیا اس نے تم کو بھی فون نہیں کیا تھا؟ نہیں، مجھے بھی اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ مارتھا کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز ابھری۔ کیا آپ نے چیف کو اس کی گمشدگی کے بارے میں اطلاع دے دی ہے؟ ابھی نہیں، پال نے کہا، پھر جلدی سے گفتگو کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ تمہارے پاس کیا رپورٹ ہے؟ فیاض نے ڈیلکس کے تمام بیروں کا بیان لے ڈالا ہے۔ 17 نمبر کے کریم بخش نامی بیرے نے اسے ایک ایسے آدمی کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں جو آخری بار مسز براؤن کے کمرے میں جاتے دیکھا گیا تھا۔ تفصیل کیا ہے؟ پال نے چونکتے ہوئے کہا، پھر دوسری طرف سے ملنے والے جواب کو سنجیدگی سے سنتا رہا۔ حلیہ 100% جیمز کا ہی ہے، پال بولا، لیکن لمبی ناک۔ میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کسی نئے میک اپ میں ہوگا۔ ہو سکتا ہے۔ اور کوئی بات؟ کیپٹن فیاض نے آج مسز براؤن کے بنگلے کی تلاشی بھی لی تھی۔ مارتھا کی آواز ریسیور پر سنائی تھی۔ عمران بھی وہاں دیکھا گیا تھا، لیکن وہ بنگلے کے اندر نہیں داخل ہوا۔ تلاشی کی کیا رپورٹ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوا۔ دراصل ہمارے آدمی کو اندر جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ مجھے صرف عمران کی طرف سے خطرہ لاحق ہے، پال نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ کیپٹن فیاض کے فرشتے بھی معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی صورت میں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم عمران کو کچھ دنوں کے لیے راستے سے ہٹا دیں؟ میرا مقصد ہے کہ لوسی کے ذریعے یہ کام بڑی آسانی سے لیا جا سکتا ہے۔ اس نے عمران سے اچھی خاصی دوستی بڑھا لی ہے۔ چیف کے مشورے کے بغیر ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ رہا لوسی کا سوال، تو مجھے معلوم ہے کہ اس نے کس حد تک کامیابی حاصل کی ہے۔ ویسے آج اس نے ایک حماقت کا ثبوت بھی دیا تھا۔ وہ کیا؟ اس نے آج شام میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے فون کیا تھا، لیکن میں اسے اس کی حماقت ہی کہوں گا۔ تم اسے سختی سے منع کر دو کہ آئندہ مجھے براہ راست فون کرنے کی کوشش نہ کرے، پال نے بدستور سنجیدگی سے کہا۔ ایک معمولی سی لغزش بھی ہمارے تمام مشن کا ستیہ ناش کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، میں اسے منع کر دوں گی۔ جیمز کی گمشدگی کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اسے براہ راست چیف کی طرف سے رہائش کا تبدیل کر دینے کی ہدایت ملی ہو، اس لیے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، پال نے کہا، پھر ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ چند لمحات تک وہ کسی چوٹ کھائے ہوئے زخمی درندوں جیسے انداز میں ٹہلتا رہا، پھر اس نے آفس کے دروازے کو اندر سے بند کیا اور لپکتا ہوا میز کے قریب آ گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے دروازہ کھول کر ایک پاکٹ سائز ٹرانزسٹر باہر نکالا، پھر اس کے چرمی کیس کو الگ کر کے اس نے پلاسٹک کور کو پشت سے علیحدہ کیا اور مشینری پر جھک کر چھوٹے چھوٹے تاروں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ 1 منٹ بعد ہی وہ ٹرانزسٹر کی کھلی ہوئی مشین کو منہ کے قریب لا کر آہستہ آہستہ بولنے لگا۔ ہیلو ہیلو 330 پلیز کم آن دی لائن، اٹ از 846 کالنگ یو۔ تقریباً 10 منٹ تک وہ انہی الفاظ کو تھوڑے تھوڑے وقفے سے دہراتا رہا، پھر مشینری سے کسی کی بھاری مگر بھررائی ہوئی آواز ابھری تھی۔ 330 اٹینڈنگ، چیف آف دی لائن، رپورٹ۔ مجھے افسوس ہے جناب کہ اتنی رات گئے
مجھے آپ کو تکلیف دینی پڑی، لیکن معاملہ بہت اہم ہے، پال ریکر نے کہا۔ لہجہ نرم تھا۔ کم سے کم گفتگو کیا کرو پال، کیا معاملہ ہے؟ میں ابھی جیمز کی رہائش گاہ پر گیا تھا جناب، لیکن وہ اپنے سامان سمیت غائب ہے۔ تم جیمز کی رہائش گاہ پر کس مقصد سے گئے تھے؟ دوسری جانب سے سپاٹ لہجے میں پوچھا گیا۔ اسے حالات سے باخبر کرنے کے لیے، پال نے جواب دیا۔ پھر وہ تمام رپورٹ دہرا دی جو اسے اب تک مارتھا سے ملی تھی۔ پال، کیا تم جیمز کو فون پر حالات سے باخبر نہیں کر سکتے تھے؟ کر سکتا تھا جناب، لیکن میں نے اسے دور اندیشی کے خلاف سمجھا تھا۔ کیا مطلب؟ سچویشن کا تقاضا یہی تھا، پال نے جلدی سے کہا۔ عمران کے درمیان میں آ جانے کے بعد سے میں بہت زیادہ محتاط ہو گیا ہوں۔ ہو سکتا تھا کہ فون پر کی جانے والی گفتگو کسی دوسرے تک پہنچ جاتی اور ہم مصیبت میں پھنس جاتے۔ گڈ، مجھے خوشی ہے کہ تم نے احتیاط سے کام لیا، لیکن کیا جیمز نے تم کو پہلے ہی آگاہ نہیں کر دیا تھا کہ وہ اپنی رہائش کا تبدیل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کیا تھا جناب، مگر میرا خیال تھا کہ شاید ابھی تک۔ شٹ اپ، دوسری جانب سے اس کا جملہ کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا گیا۔ آئندہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش مت کرنا۔ فون کے ٹیپ کیے جانے کے ساتھ ساتھ تمہیں یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ ممکن ہے کچھ لوگ تمہاری نگرانی بھی کر رہے ہوں۔ ایسی صورت میں نگرانی کرنے والے تمہیں ٹیل کرتے ہوئے جیمز کی رہائش گاہ تک بھی پہنچ سکتے تھے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جناب کہ میرا تعاقب نہیں کیا گیا، پال نے گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ اس کا چہرہ کسی اندرونی خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ بکو مت، مجھے معلوم ہے کہ تم جیمز کے پاس کیوں گئے تھے۔ اس بار بھی دوسری جانب سے کرخت لہجہ اختیار کیا گیا تھا۔ آئندہ میری یا جیمز کی نیت پر شبہ کرنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ اس کا انجام خطرناک ہوگا، کیا سمجھے؟ مگر چیف، نہیں، میں اب اس سلسلے میں کچھ سننا پسند نہیں کروں گا۔ ویسے تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ جیمز نے رہائش گاہ کی تبدیلی میرے مشورے کے بعد ہی کی تھی۔ مجھے اس کا علم نہیں تھا جناب، پال نے بدستور ہکلاتے ہوئے کہا۔ کوئی اندرونی خوف ہی تھا جس کے تحت اس کا چہرہ اس وقت ایئر کنڈیشن روم میں ہونے کے باوجود پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ آئندہ تم جیمز کی بجائے براہ راست مجھے حالات سے آگاہ کرو گے، بہتر ہے۔ عمران کے سلسلے میں تم نے کیا اقدام کیا ہے؟ میں نے لوسی کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے جناب، پال نے اپنی بوکھلاہٹ پر کسی حد تک قابو پاتے ہوئے جواب دیا۔ وہ عمران سے دوستی بڑھانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ گڈ، لیکن لوسی کو سختی سے ہدایت کر دو کہ وہ بہت محتاط رہے۔ اس کی ذرا سی حماقت بھی عمران جیسے چالاک اور ہوشیار آدمی کو اس کی طرف سے مشکوک کرنے کے لیے بہت کافی ہوگی۔ میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دیا ہے جناب، لیکن کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ ہم اس کانٹے کو ہمیشہ کے لیے راستے سے الگ کر دیں؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک وہ اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں انہیں چھیڑنا حماقت ہی ہوگی۔ جیسی آپ کی مرضی۔ نارمن کی جانب سے کیا رپورٹ ملی؟ کیا وہ ابھی تک اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا؟ اس کی کوششیں بدستور جاری ہیں، پال نے تیزی سے جواب دیا۔ اس نے وہ جگہ معلوم کر لی ہے جہاں کاغذات رکھے جاتے ہیں، لیکن ابھی تک وہ انہیں حاصل نہیں کر سکا۔ کاغذات کو وہاں سے نکال لانا آسان کام نہیں ہوگا، اس لیے تم نارمن کو ہدایت کر دو کہ وہ کسی طرح کاغذات کی فلم بنا لے۔ یہ طریقہ زیادہ آسان اور محفوظ رہے گا۔ کسی کے فرشتوں کو بھی لائٹر نما سپائی کیمرے پر شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ زیادہ مناسب رہے گا جناب۔ اور کچھ پوچھنا چاہتے ہو؟ جی نہیں، پال نے کہا، پھر اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ آپ کا اندازہ غلط تھا چیف، میں نے آپ کی یا جیمز کی نیت پر فضول بحث مت کرو پال۔ مجھے معلوم ہے کہ تم کس کماش کے آدمی ہو، لیکن آئندہ خیال رکھنا، دوسری غلطی معاف کرنا میرے اصول کے خلاف ہوگا۔ دیٹس آل۔ پھر اس سے پہلے کہ پال کچھ کہتا، مشین سے نکلنے والی زنزناہٹ کی آواز بند ہو چکی تھی۔